पागल आंखों वाली लड़की। महंगा लास्ट एपिसोड बाय इशनाल सैयद। बेवकूफ़ मत बनो इशे, बस करो। कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ है तुम पे, हर लड़की के साथ होता है। कब तक मजलूमियत की चादर ओढ़ोगी? उसे ना फ़र्क पड़ा था ना पड़ेगा। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे तुम्हारी ज़रा परवाह नहीं। वो बस तुम्हारे साथ वक्त गुजार रहा था। कब तक तुम उसे याद करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रहोगी? अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी नहीं रही, तुम अब किसी की बीवी हो, भूल जाओ उसे। क्यों मज़ीद अपने तमाशे लगा रही हो? अल्लाह ने शाह की सूरत में तुम्हें एक मौका दिया है, खुदा के लिए समझ जाओ। क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र इख्तियार करो। अब खुद को और अजियत मत दो। फरी आज उसे समझाने के लिए पिछले 1 घंटे से कॉल पर थी। कैसे करूं सब्र फरी, नहीं आता मुझे सब्र, नहीं भूल पा रही मैं उसे। तुम मेरी जगह पे होती तब मैं तुमसे पूछती कि भला आसान होता है यादों से छुटकारा पाना? फरी, मैं जब सोचती हूँ कि मैं किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी, मेरा दिल चलना बंद हो जाता है। मैंने उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे हैं फरी। उसने मेरे साथ जो भी किया, मुझे धोखा दिया, वक्त गुजारा, जो भी किया फरी उसने, पर मैंने तो सच्ची मोहब्बत की है ना। मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी, फरेब नहीं था, धोखा नहीं था, जज्बात के साथ खेला नहीं था मैंने। तुम बताओ मुझे कैसे सब्र आए? तुम कोशिश करके देखो ईशे, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैं जितना उसे भूलने की कोशिश करती हूँ वो मुझे उतना ही याद आता है। वो मुझे उतना ही याद आके बताता है कि मैं हूँ। वो है नहीं, वो था, अब शाह है। नहीं है कहीं शाह, कहीं नहीं है शाह। ज़बरदस्ती मुसलत किया गया मुझ पे। तुम्हारा जोड़ अल्लाह ने उसके साथ बनाया है। निकाह में बहुत ताकत होती है, तुम बस बेवकूफ़ियाँ छोड़ दो। मैंने कहा था मैं अभी शादी नहीं कर सकती। क्यों कहा था? इसलिए कि मैं धोखा नहीं देना चाहती थी किसी को। मैं ऐसा नहीं कर सकती फरी के दिल में कोई और हो और शादी किसी और से कर लूँ। जब दिल किसी रिश्ते को माने ही ना, जब दिल से कोई और जा ही ना पाए, तो ऐसे कागजी ताल्लुक़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। दिल में 2 लोग नहीं रह सकते। निकाल बाहर करो ज़ई को, कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा। वो इतना ही अच्छा होता ना तो वो तुम्हें यूं लावारिसों की तरह छोड़ ना देता। अगर वो इतना सच्चा होता ना तो वो तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ नज़र उठा के ना देखता। वो कभी तुम्हें अपनाना चाहता ही नहीं था, वो सिर्फ वक्त गुजारी थी। जो मोहब्बत करते हैं ना ईशे मेरी जान, वो झूठ कभी नहीं बोलते, वो कभी धोखे नहीं देते। उसके लिए तुम भी बाकी लड़कियों की तरह चंद दिन की ऐश थी। तुम उसके लफ्ज़ों के जाल में फंस के अपना आप गंवा बैठी, तबाह हो चुकी हो, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त कर चुकी हो। उसका क्या, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। उसको याद भी नहीं होगा कि उसने किसी की खुशियाँ छीनी हैं, किसी को मुर्दा बना के छोड़ दिया है। इस ऐसे लोगों को अल्लाह भी ढील देता है और फिर एक बार रस्सी को खींचता है। अल्लाह अपने बंदे पे किए गए जुल्म कभी नहीं भूलता। इंसान भूल भी जाए वो नहीं भूलता। जानती हो क्यों? क्योंकि इंसान का दिल अल्लाह का घर है, और जब कोई घर को तोड़ता है, इंसान को तकलीफ़ देता है, तो अल्लाह को भी तकलीफ़ होती है अपने बंदे के दर्द से। सोचो इशे, हमारी माँ हमारे साथ बुरा करने वाले को कभी माफ़ नहीं करती, और जब पता चलता है कि मेरे बच्चे का दिल तोड़ा है किसी ने, तो उसे माफ़ नहीं करती। तो वो खुदा जो 70 माहों से बढ़ के प्यार करता है, वो कैसे अपने बंदे की तकलीफ़ भूल सकता है? कैसे उसको बिना सज़ा के छोड़ सकता है? उसे अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। दफ़ा करो उसे अब, और शाह को सोचो, सब अच्छा होगा। कुछ भी अच्छा नहीं है उस शाह में। चापलूस है बेहद, कभी खुद आता है तो कभी भाभी भतीजे को भेज देता है। इशे ज़िंदगी बार बार मोहलत नहीं देती, समझ जाओ। छोड़ दो उसे सोचना, बस शाह को सोचो, सब वही कुछ है। तुम लोगों की सोच है कि मैं ज़ई को भूल जाऊंगी। मैं उस शख्स को कैसे भूल सकती हूँ जो मेरा सुकून निगल गया, जो मेरी जहनी बर्बादी का जिम्मेदार है? कैसे भूल जाऊँ उसे? फ़ोन बंद करके वो फिर रोने लगी थी। तुम उससे दूर रहो, लोग उससे कहते थे। वो मेरा सच है, बहुत चीख कर बताती थी। वो बेड पर काफ़ी सारे रिसाले फैलाए बैठी थी। यूं ही उनका उलट पुलट करते एक सफ़े पे लिखे कुछ लफ्ज़ों पर उसकी निगाह ठहर गई। उसने वो सफ़ा उठाया और पढ़ने लगी। और जिन औरतों के साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया जाए, उन औरतों को चाहिए कि वो चीखों पुकार न मचाएं और खामोश हो जाएं। अपना पर्दा रखें कि अल्लाह सब्र करने वालियों को पसंद करता है, और बेशक उनके साथ की गई हर नाइंसाफ़ी का पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा। दिन में जाने कितनी बार उसने ये तहरीर पढ़ी। उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ज़िना के आगे बेवफाई तो मामूली सी चीज़ है। वो कोई पहली लड़की तो नहीं थी जिसके साथ धोखा किया गया था। अपनी हदूद से बाहर निकल जाने वाली लड़कियों को फिर सज़ाएं तो मिलती हैं, तो वो क्यों इतना बवेला मचा रही थी?
اللہ نے تو انہیں بھی صبر کا کہا ہے جن کے ساتھ زبردستی زنا کیا جاتا ہے، جبکہ اس نے تو خود جانتے بوجھتے ایک غیر مرد سے راہ و رسم بڑھائے تھے۔ ٹھیک ہے، محبت کرنا گناہ نہیں ہے، مگر محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر کسی سے محبت ہو بھی تو اس کو نکاح کی دعوت دو، اور اگر مرد اس بات کے لیے راضی ہو تو پھر تو بالکل بھی دیر نہ کی جائے، کیونکہ جب یہ ناپاک رشتے طول پکڑتے ہیں تو تباہی مچاتے ہیں۔ اگر مرد اس بات کے لیے ابھی راضی نہیں، وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، کچھ وقت مانگتا ہے، تو اسے صاف کہہ دو کہ جب وقت آیا تو تب آ جانا، میرے والدین سے اجازت لینے، کیونکہ جنہوں نے محرم بنانا ہوتا ہے نا، وہ وقت نہیں مانگا کرتے، اور جو وقت گزار رہے ہوتے ہیں نا، وہ صرف وقت کو آگے بڑھاتے ہیں اور مجبوریاں بتاتے ہیں۔ جانتے ہو، مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ وہ اگر احتجاج کر کے 4 شادیاں کر سکتا ہے تو اپنی پسند کی شادی بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ محبت کے لیے قدم بڑھا سکتا ہے، قسمیں کھا سکتا ہے، تو وہ شادی بھی کر سکتا ہے۔ اکثر وقت گزارنے کے بعد جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں گھر والے نہیں مانے، در حقیقت وہ خود نہیں مانے ہوتے، ان کی ہوس پرستی کی تکمیل ہو جاتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں مانتے گھر والے۔ ماں باپ ظالم نہیں ہوتے، چلو وہ نہیں مانے، کچھ دن ضد ہوگی، پھر وہ مان بھی جائیں گے۔ پر اگر کوئی مرد نکاح جیسے پاک رشتے کے لیے راضی نہیں تو عورت کو کوئی حق نہیں کہ وہ ایک غیر مرد سے رشتہ رکھے اور بعد میں تباہی کا رونا روئے۔ وہ اپنی بربادی کی خود ذمہ دار ہوتی ہے۔ جو لڑکیاں غیر مردوں کو، نامحرموں کو اپنا آپ پیش کرتی ہیں، وہ ذلیل و خوار ہی تو ہوتی ہیں۔ اس رات وہ پچھتائی تھی اپنے ان سارے اعمال پر جو اس نے زئی کی محبت میں مبتلا ہو کے کیے تھے۔ اس نے تو ذرا صبر نہیں کیا تھا، وہ تو روئی تھی، چیخی تھی، بین کیے تھے اس نے، اپنے جسم کے حصوں کو اذیت پہنچائی تھی۔ سب سے بڑی بات، اس نے خدا کو ناراض کیا تھا، اس کا کہا نہیں مانا۔ خدا نے کہا مرد کی نگاہوں میں مت جھانکنا، وہ ایک غیر مرد کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ خدا نے کہا تمہارا جوڑ میں خود بناؤں گا، اس نے سنا اور خود ہی اپنے لیے چن لیا۔ جو خدا کے کاموں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر خدا بھی انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اچھا مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ڈھونڈو، اور جب تھک جاؤ تو لوٹ آنا۔ اور پھر وہی ہوتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں اپنی چاہت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، پھر ہم اسی کی طرف لوٹ کے آتے ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو وقت پر لوٹ آتے ہیں، کچھ بدقسمت لوگوں کو جب احساس ہوتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اشنال بھی شاید بدقسمت لوگوں میں سے تھی، اس نے بھی گناہ کیا تھا، اللہ کے کاموں میں دخل کر کے، اللہ کو ناراض کر کے۔ آج وہ جس محبت کے لیے ترس رہی تھی وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس نے کی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس نے فہد کے سچے پیار کو ٹھکرا کے اس کے دل کو توڑ کر بھی گناہ کیا تھا، اور اللہ کے بندے کا دل توڑ کے کیسے انسان سکون میں رہ سکتا ہے؟ کبھی نہ کبھی مکافات عمل دنیا میں ہی ہو جاتا ہے۔ آج اس کا اپنا دل ٹوٹا تو اس کو احساس ہوا تھا، آج اسے اپنے سارے کیے گناہ یاد آ رہے تھے، اس کے آنسو اس کی ندامت کو واضح کر رہے تھے۔ آج کی رات اس کے احتساب کی رات تھی، آج اس نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی تھی۔ تہجد کا وقت تھا، چہرے سے آنسوؤں کو صاف کیا اور وضو کر کے جائے نماز بچھائی۔ آج اس کو جائے نماز بچھاتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی تھی، وہ جب بھی رب کے آگے جھکی اپنے مطلب کی خاطر جھکی۔ تہجد کی نیت باندھی تو ندامت کے آنسو بہتے ہوئے جائے نماز پہ گرنے لگے۔ اسے اپنے وہ سارے گناہ یاد آ رہے تھے جو وہ ایک غیر مرد کی محبت میں مبتلا ہو کے کرتی آئی تھی۔ جو میل ہے تیرے دل میں وہ صاف کر دے گا، تو مانگ تو صحیح دل سے، وہ معاف کر دے گا۔ سجدے میں جا کر اس کے آنسوؤں میں اور روانی آ گئی، اس کے آنسو اب سسکیوں میں بدل گئے تھے، وہ روتے روتے صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی، وہ گناہ جو اس کو ایک اچھی لڑکی سے بری لڑکی میں تبدیل کر گئے تھے۔ اس نے محبت تو کی تھی مگر حدود کو توڑ کر۔ تہجد کی تمام رکعات اسی طرح اس نے روتے ہوئے ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے لبوں نے بے ساختہ یہی الفاظ ادا کیے، اللہ پاک معاف کرتے میرے گناہ، میرے مالک میں گناہ گار ہو گئی، میں اتنی غافل ہو گئی تھی، میں بھول ہی گئی تھی کہ میں تو تیری نافرمانی کر رہی ہوں، میں جس راستے پہ چل رہی ہوں وہ صرف اور صرف گہری کھائی میں جاتا ہے، میں نے تجھ کو اتنا ناراض کر دیا، میرے مالک معاف کر دے۔ ایک عرض کروں میں، سن میرے خدا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں کہیں تیرے سوا، دل سے ہوئی ہے جو بھی خطائیں، کر معاف مجھ کو یہی التجا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیاں اس کے چہرے کو بھگوتے ہوئے اس کی ہتھیلی کو بھر رہی تھیں، مگر آج اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی تھی۔ اللہ پاک تو کہتا ہے نا، ایک بار میرے در پہ جھک کے دیکھو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے دیکھو، میں معاف کر دوں گا۔ آج تیری یہ بندی نادم میں اپنے کیے پہ، اپنے گناہوں پہ، معاف کر دے مجھے میرے مولا، بخش دے۔ میں نے خود کو خود ہی اس عذاب میں جھونکا ہے، میں نے خود یہ راستہ چنا،
آج میں خود اپنی تباہی کی ذمہ دار ہوں، میں نے گناہ کیے ہیں، غیر محرم سے محبت کی ہے، تیرے بنائے قانون کو توڑا، تیری نافرمانی کی، تو نے مجھے بار بار ٹھوکر لگوائی مگر میں اندھی ہو گئی تھی، تجھے ناراض کرنے میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج اگر تو معاف نہیں کرے گا تو مولا میں کس کے در پہ جاؤں گی؟ تو واحد ہے معاف کرنے والا۔ اللہ پاک، میں نے تیرے بندے کا دل توڑا تھا، میں نے غرور کیا تھا، میں نے اسے دھتکار دیا تھا، میں یہ بھول گئی تھی کہ تو اپنے بندے کے دل دکھانے والے کو سزا ضرور دیتا ہے۔ میں نے اس کو ٹھکرایا تب احساس نہ ہوا، آج جب مجھے زید نے توڑا، مجھے دھوکہ ملا تو احساس ہوا، درد ہوا کہ اس شخص پہ کیا گزری ہوگی جس کو میں نے توڑا تھا، جس کو میں نے ٹھکرایا تھا، جس کی محبت کو میں نے بیکار سمجھا تھا۔ وہ تو میری زندگی سے خاموشی سے چلا گیا، اس نے تو صبر کر لیا، مگر اللہ پاک اس کا صبر، اس کی آہ مجھے لگ گئی، مجھے میرے کیے کا صلہ مل گیا۔ کسی کو بیکاری سمجھتے سمجھتے، کسی کی سچی محبت کو ٹھکرا کے آج میں کسی کی محبت کے لیے خود بیکاری بن گئی، آج میں بھی تباہ ہو گئی ہوں، مجھے معاف کر دینا میرے مولا۔ اللہ پاک، میں تو اسے بھول گئی تھی، اس کے ساتھ کی گئی زیادتی بھول گئی تھی، زئی کی محبت میں اتنا ڈوب گئی کہ میں نے اپنی الگ دنیا بنا لی، میں ہوا میں اڑنے لگی، تجھ سے اس قدر دور ہو گئی کہ تو مجھے بلاتا رہا اور میں نے اٹھ کے سجدہ نہ کیا، میں اپنی بربادی کے گلے کرتی رہی پر اپنے گناہوں کو نہ دیکھا، میں کہتی رہی کہ میں نے کیا کیا، کیوں ہوا میرے ساتھ یہ، میں بھول گئی تھی کہ میں نے خود یہ راستہ چنا تھا، میں نے غیر مرد سے رشتہ جوڑا تھا، یہ قصور تھا میرا، یہ گناہ تھا میرا۔ کبھی دل جو توڑے تھے میں نے، بڑی بھول مجھ سے ہوئی ہے، وہ جو چوٹ میں نے لگائی میرے دل پہ بھی آ لگی ہے، میں نہیں جانتی کس طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے مولا، تو رحیم ہے، بن بولے سمجھ جاتا ہے، تیری رحمت کا دریا چھلکیاں مار رہا ہے، ایک قطرہ مجھے بھی دے مولا، ایک قطرہ اس گناہ گار کو بھی عنایت کر دے۔ آج اس کے گناہ جیسے جیسے دھل رہے تھے ویسے ویسے وہ اللہ کے آگے جھکتی جا رہی تھی، آج اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا تھا، وہ سمجھ رہی تھی آج اگر اسے معاف نہ کیا گیا تو کبھی اس کو واپس موقع نہ ملے گا، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، غیر کی محبت کے لیے بھی تو روئی تھی پر آج وہ اللہ کے آگے معافی کے لیے رو رہی تھی، اسے پرواہ نہیں تھی، آج وہ رو کے سسک کر فریاد کر رہی تھی اپنے رب سے۔ اللہ پاک، ہم انسان بھی نا کیسے تجھ سے غافل ہو جاتے ہیں نا، کسی انسان کی محبت میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ تجھے بھول جاتے ہیں، تو ہمیں کیسے کیسے یاد کرواتا ہے اپنی، ہم پھر بھی غافل رہتے ہیں۔ اللہ پاک، میں نے ایک غیر کو چاہ کر ناقابل معافی گناہ کیا ہے، مجھے لگا وہ میرے لیے سچا ہے، مجھے کبھی کوئی دور نہیں کر سکتا اس سے، میں اس سچی اور مخلص محبت اس سے کرتی ہوں، میں اس کی محرم بننا چاہتی تھی مگر وہ میرے لیے مخلص تھا ہی نہیں، اس کی خطا کیا گنوں میں مولا، میری اپنی ہی خطائیں ہیں، تو نے جو کیا اپنے بندے کے لیے اچھا کیا مگر یہ انسان کبھی بھی نہ سمجھ سکا، ہمیشہ ناشکرا رہا، جب جب گناہ کیے یہی کہا میرے ساتھ کیوں ہوا ہے یہ، کبھی اپنے گناہوں کو نہ دیکھا۔ اچھا یار، ڈونٹ یو تھنک سیم بات ذرا ذرا سے الفاظ بدل کے آن ریپیٹ ہے کافی دیر سے، ہائے تھوڑی سی نا لائن سکپ کر دوں کیونکہ سیم ٹاپک ہی چل رہا ہے اتنی دیر سے۔ آگے وہ کہتی ہے، مجھے سکون دے دے مولا، وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، تو نے مجھے شاہ جیسا ہم سفر دیا، میں اس کے قابل بھی نہ تھی میرے مولا، میں اسے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی، میں کسی کو اب تکلیف نہیں دینا چاہتی، میں دل میں کسی اور کو رکھ کے اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی، میں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو مجھ پہ رحم فرما دے مولا۔ آنسو تھے کہ بہتے ہی جا رہے تھے، آج آنکھیں بھی اپنے قصوروار ہونے پر رو رہی تھیں، قرض ادا کر رہی تھیں، آج اس نے دل سے دعا کی تھی کہ وہ زئی کو بھول جائے، زئی کی سوچیں اس سے دور ہو جائیں، خدا مان تو جاتا ہے مگر وقت لگتا ہے، اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور جائے نماز طے کر کے رکھی اور وہیں بیٹھ کے ساتھ زمین پہ ٹک کے بیٹھ گئی، کسی نے جان بوجھ کر وش نہیں کیا، کسی نے اپنی برتھ ڈے کا کیک کٹ نہیں رہا تھا۔ 12 اگست آج اس کا برتھ ڈے تھا، 4 سال گزر چکے تھے، محبت کرنے والوں کو انتظار لا حاصل رہے تھے، پھر بھی وہ انتظار کی شمع بجھنے نہیں دیتے، صبح سے کئی بار فون چیک کر چکی تھی کہ شاید کسی نے اسے بھولے بسرے یاد کر ہی لیا ہو، شاید کوئی اپنے کہے لفظوں کی لاج رکھ ہی لے، مگر ہر دفعہ مایوسی اسے ملنے آتی، اس نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے تو اس کی نظر ٹیبل پہ رکھے گفٹ پیک پہ پڑی، یہ گفٹ اسے شاہ کی طرف سے آج صبح ملا تھا، جسے اس نے کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی،
ہمیں جن کی چاہ ہوتی ہے وہ ہمیں آنکھیں سیکنے کو بھی نہیں ملتے، اور جن کی خواہش ہی نہیں ہوتی وہ ہر موڑ پہ ٹکراتے ہیں۔ وہ چلتی ہوئی ٹیبل تک آئی اور چیئر پہ بیٹھ کر گفٹ پیک سے ریپر اتارنے لگی۔ پنک کلر گلیٹر شیٹ کو اس نے کھولا تو اندر ڈیری ملک چاکلیٹ رکھی تھی، اور گلیٹر پیپر کی اندرونی سطح پہ خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں ایک عبارت لکھی تھی، اللہ کو کوشش کرنے والے پسند ہیں۔ پھر نیچے ہیپی برتھ ڈے جانے شاہ لکھا تھا، اور ان چیزوں کے نیچے شاید کوئی کتاب تھی جس کا ریپر اس نے اتارا تو کتاب قرآن پاک تھی۔ شاہ نے اسے ترجمہ و تفسیر والا قرآن پاک گفٹ کیا تھا۔ اتنا خوبصورت، اس قدر قیمتی تحفہ، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ شاید نہیں، یقیناً کسی مایوس شخص کے لیے قرآن پاک سے خوبصورت اور بہترین تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے قرآن پاک کو بوسہ دیا۔ شاید میں تمہارے لائق نہیں ہوں سید سکندر شاہ، اس نے اقرار کیا تھا، میں ایک بری لڑکی ہوں۔ مگر وہ بھول گئی تھی، یہ کتاب پتھروں کو پگھلا دینے والی تھی، گناہوں کو مٹا دینے والی تھی۔ اسے پڑھنے کے ساتھ اسے سمجھنے کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی سخت ڈیوٹی میں بھی اشنال کے لیے وقت نکال لیتا تھا۔ ہر رات وہ اسے کچھ ٹیکسٹ کرتا جس کا وہ جواب دینا تو دور سین کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ شاید وہ خود سے مانوس کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس سے اکتائی ہوئی ہے شاہ اسے اکیلا نہ چھوڑتا۔ شاہ کے میسیجز کے جواب اشنال کی خاموشی انوس برقرار تھی جسے وہ توڑنا چاہتا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے میسیجز سین کرنے لگی تھی۔ یہ بات شاہ کے لیے غنیمت تھی۔ عورت بھی عجیب ہے، جب کسی سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے تو اسی کی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا ہو پانا اس کے لیے مشکل یا ناممکن ہوتا ہے۔ بدلے میں وہ شخص دھوکہ ہی کیوں نہ دے دے مگر پھر بھی اسی کی چاہ کرتی ہے، اس کے بعد آنے والی کسی کی انتہا کی محبت کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ اشنال بھی یہی کر رہی تھی، اپنی محبت کی خود غرضی میں وہ شاہ کا امتحان لے رہی تھی، اس کی محبت کی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ مگر کب تک؟ اس نے سوچ لیا تھا زئی کو زندگی سے نکالنا ہے، بھولنا ہے اسے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایسا کرنے میں وقت لگے گا۔ وہ وقت ہی تو چاہتی تھی آگے بڑھنے کے لیے، وہ نہیں چاہتی تھی دل میں زئی کو رکھ کر کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر گھر والوں نے اس کی ایک نہ سنی اور شاہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ وہ اسے آہستہ آہستہ ڈپریشن سے نکالنے لگا تھا۔ وہ خود بھی کوشش کرنے لگی تھی کہ وہ اس رشتے کو قبول کر لے، مگر اس کے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ اشنال کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کس کی کال ہے، مگر وہ فی الحال کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ صبح سے عجیب بیکلی سی چھائی ہوئی تھی اس کے وجود پر۔ اس نے ان باکس کھولا، اشنال کال ریسیو کریں کا میسیج پڑا تھا۔ وہ شاید تھک گئی تھی یا پھر ہار گئی تھی کہ آج وہ ٹیکسٹ ملنے پر خاموش نہیں رہ سکی اور جواباً لکھ بھیجا، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، پھر بات کروں گی۔ اس نے کال اٹھاؤ، پھر اصرار ہوا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی بات مان کے اسے کیسا محسوس ہونا تھا۔ جس کا نمبر سیل پر چمکتا دیکھ کر دل پر تپتی ریت بچھ جاتی تھی، آج اس کا نمبر اس نے شاہ کے نام سے سیو کر لیا تھا۔ اب کی بار بیل بجنے پر کال ریسیو کر لی گئی۔ سر میں درد ہے؟ شاہ نے پوچھا۔ میڈیسن لی؟ جی۔ آنکھیں بند کرو اس نے، شاہ نے ریکویسٹ کی۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں بعد میں کال کروں؟ اس نے آنکھیں بند کرو، شاہ نے حکم دیا۔ اشنال نے ہینڈ فری لگا کر آنکھیں بند کر لیں اور سر تکیے پہ رکھ دیا۔ کچھ دیر دونوں طرف خاموشی چھائی رہی، پھر اسے ایسی آواز سنائی دی جس سے اس کا دل ایک لمحے کے لیے لرزا۔ سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن۔ شاہ اپنی خوبصورت آواز میں سورہ رحمان سنانے لگا۔ بلا شبہ وہ ایک بہترین قاری تھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، زئی کی آواز کو بیٹ کرتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ یہ مرد کی کون سی صورت تھی؟ یہ اللہ کا کون سا تحفہ تھا؟ کیا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نوید تھی کہ وہ اسے اس چیز سے نوازنے جا رہا تھا جس کے وہ لائق بھی نہیں تھی؟ ایک آواز اس نامحرم کی تھی جو دل کا محرم تھا، جسے سن کے اکثر نازیبہ گفتگو کانوں سے دھوئیں نکال دیتی۔ ایک آواز اس محرم کی تھی جسے سن کے خوف سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ اب وہ آواز سے رونے لگی۔ شاہ اسے رلانا ہی چاہتا تھا۔ رونے سے دلوں کے بوجھ کم ہو جاتے ہیں، اور جو آنسو تلاوت قرآن پاک سن کر نکلے وہ دلوں میں میل کو کھرچ لیتے ہیں۔ شاہ یہی چاہتا تھا اشنال کے دل کے سارے میل دھل جائیں، اور ہماری آیتیں ان کے سامنے جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کی آنکھیں روتی ہیں، ان کے دل روتے ہیں۔ شاہ نے تلاوت ختم کی اور چپ چاپ اس کی سسکیاں سننے لگا۔ وہ روتی رہی، وہ رونا سنتا رہا۔ کتنی اذیت میں تھی وہ پہلی بار اس نے جانا تھا۔
جانے شاہ، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ۔ وہ آواز پھر دلاسا بن کے آئی۔ وہ ناراض ہے مجھ سے۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ رونے سے اس کی آواز اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ اسے کہو مان جائے، وہ مان جاتا ہے اشنے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ اس کے آگے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، تھوڑا سا رو لو۔ میں بہت بری ہوں، سب خراب۔ وہ روٹھا ہے مجھ سے کب سے، شاید اس رات سے جس رات میں جاگتے ہوئے بھی بے حسی کا ثبوت دیتے ہوئے اس سے رجوع نہیں کیا، اس سے بے پرواہی رہی۔ آج وہ بھی مجھ سے ناراض ہے، روٹھ گیا۔ میں روز معافی مانگتی ہوں مگر وہ ابھی بھی مجھ سے ناراض ہے۔ جب وہ مجھے ساری رات بلاتا رہا میں روتی رہی مگر اٹھ کر اس تک نہیں گئی۔ میں بے حس بن گئی تھی شاہ۔ اشنے، وہ تو غفور ہے، رحیم ہے۔ اس کا کہنا ہے اگر تم روئے زمین کو اپنے گناہوں سے بھر کر بھی مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ہم انسانوں کو منانے کے لیے سالوں ان کے در کی خاک جھانکتے ہیں، رب کو منانے کے لیے کچھ لمحے چاہیے ہوتے ہیں، وہ لمحوں میں مان جاتا ہے اشنے۔ اللہ پہ گمان نہیں، یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے آنسو اپنی آواز سے چن رہا تھا۔ محبت، چاہت اور خلوص کا یہ سب سے خوبصورت احساس تھا۔ اس دن دونوں نے کال کٹ نہیں کی، وہ روتی رہی کافی دیر اور وہ سنتا رہا کافی دیر۔ دنیا میں ہمارا جیسے شخص سے واسطہ پڑتا ہے اس کے بعد ہم باقی ساری دنیا کو اسی کے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، پھر ہمارے لیے ساری دنیا اس ایک شخص جیسی ہو جاتی ہے، پھر ہم ہر شخص کو اسی جیسا سمجھنے لگتے ہیں، مگر ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، نہ ہی ہمیں ہر ایک کو ایک جیسا سمجھ لینا چاہیے۔ کچھ مرد شاہ جیسے بھی ہوتے ہیں، دونوں ہی مرد تھے، دونوں کی پسند بھی ایک تھی، دونوں ہی بلا کے حسین تھے، دونوں ہی کی آواز خوبصورت تھی۔ اگر کچھ جدا تھا دونوں میں تو وہ بس گفتگو تھی، کردار تھا، خلوص تھا، سچائی تھی، پاکیزگی تھی۔ شاہ محرم تھا اس کا مگر اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کرتا جیسا زئی اس سے کرتا تھا، اور پورا نہ ہونے پر دل سے اتار پھینکتا تھا۔ واقعی دنیا میں شاہ جیسے مرد بھی رہتے ہیں، ہاں بس ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ اشنے، چائے پیو گی؟ شرب شرب سے وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ چائے دل سے پی رہا ہے، یا تو وہ جان کر ایسا کرتا تھا یا شاید وہ چائے پیتا ہی ایسے تھا کہ ہر سپ سنائی دیتا۔ میں چائے نہیں پیتی، سادے لفظوں میں گمسم سی آواز گونجی۔ چائے بنانا تو آتی ہے نا؟ وہ خاموش رہی۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی ایسی ہو جسے میں آدھی رات کو جگا کے بھی کہوں کہ چائے بنا لاؤ تو وہ انکار نہ کرے، سخت سردی میں بھی وہ آنکھیں رگڑتی اٹھے اور کچن میں جا کے چائے بنا کے لائے۔ وہ پھر خاموش رہی۔ شاہ اس کے اندر چھائی اداسی محسوس کر رہا تھا، جبھی اس کا دل بہلانے کو سارے دن کی سخت ٹریننگ کے بعد تھکن محسوس کرتے ہوئے بھی لائن پر تھا۔ شاہ کے لیے یہ غنیمت تھا کہ وہ اسے سن رہی تھی۔ اس نے پھر کوشش کی، کیا اشنے میرے لیے آدھی رات کو سخت سردی میں چائے بنا سکتی ہیں؟ نہیں۔ سرد لہجے میں سرد سے انکار پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میرے کچن میں چھپکلیاں نہیں ہیں، قسمیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ ہنسا مگر اشنال کی اگلی بات پر اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ نفرت ہے مجھے تمہاری آواز سے، زہر لگتی ہے مجھے تمہاری ہنسی۔ تمہیں ہنستا دیکھ کے دل چاہتا ہے تمہارا منہ نوچ لوں۔ کیسے ہنس لیتے ہو تم اتنا؟ دوسروں کو اتنا رلانے والے خود کیسے بے فکری سے ہنس لیتے ہیں؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا اپنے ہنسنے سے؟ تم نے میری ہنسی چھین لی ہے زئی، میری زندگی کو تباہ کر دیا، میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم کیسے سکون میں ہو؟ تمہیں خدا کا ذرا خوف نہیں ہے؟ وہ لاشعوری طور پر زئی سے مخاطب تھی اور وہ سمجھ چکا تھا۔ شاہ نے اسے روکا نہیں، بولنے دیا۔ وہ کئی سالوں کا کرب اپنے دل میں دبائے گٹ گٹ کے مر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اشنے اپنا سارا غبار نکالے، وہ چیخے اور اپنی ساری اذیت نکال دے۔ اس نے اذیت کو دل میں دفن کر رکھا تھا جس سے اس کا وجود اندر سے مر گیا تھا۔ شاہ چاہتا تھا کہ وہ زندہ ہو جائے، کافی دفعہ وہ حد کر دیتی، اسے لگتا وہ ہمت ہار جائے گا مگر پھر ایک نیا خواب اسے نئے سرے سے راستہ دکھا دیتا۔ اب وہ رو رہی تھی ہچکیوں سے۔ وہ اسے روز ننھے بچوں کی طرح سے سکتا سنتا رہتا۔ اس کا بس نہیں چلتا، وہ زئی کا پتہ ڈھونڈ کے اس کی کھال ادھیڑ ڈالتا۔ اشنے، شاہ نے اسے پکارا، پلیز لیو می الون۔ روتے ہوئے اس نے کال کٹ کر دی۔ میں تمہیں اکیلا ہی تو نہیں چھوڑ سکتا جانے شاہ۔ ہتھیلی کا مکہ بنا کے اس نے دیوار پہ مارا اور سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کے بیٹھ گیا۔ اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا۔ یہ بات مجھ سے زیادہ اسے رلاتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ غلط کر رہی ہے مگر وہ زئی کے آگے خود کو بے بس سا محسوس کرتی، یا شاید اس نے خود کو بے بس بنا دیا تھا۔ وہ آج پھر تہجد میں روئی تھی۔ اس نے آج پھر اللہ سے معافی مانگی تھی، التجا کی تھی کہ وہ اس سے راضی ہو جائے۔ ہم ہمیشہ مشکل میں اپنے آپ کو خود ڈالتے ہیں مگر پھر اس مشکل سے خود نکل نہیں پاتے، کسی طرح بھی نہیں، چاہیں بھی تو نہیں، کیونکہ ہم صرف چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہیں اور ہو جائے۔
ایسا تھوڑی ہوتا ہے، کچھ ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، یا ہم کوششیں کرتے ہیں دل سے، وہاں پھر وہ اللہ ہی ہوتا ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکال دیتا ہے۔ پہلے وہ خود نکلنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب وہ خود ہی نکلنا چاہ رہی تھی مگر نکل نہیں پا رہی تھی۔ بس اسے رب کو منانے میں تھوڑی سی کوشش اور کرنی تھی، اور اس نے مان جانا تھا، کیونکہ وہ رب ہے، وہ مان جاتا ہے، اور اللہ پہ گمان نہیں، یقین رکھو۔ پہلا دن گزرا، دوسرا، تیسرا، اور کرتے کرتے 6 دن گزر گئے۔ شاہ کا کوئی ٹیکسٹ نہیں آیا۔ وہ شاید ناراض ہو گیا تھا، اسے ہونا بھی چاہیے تھا۔ اشنال اس کا لایا ہوا قرآن پاک تفسیر سے پڑھنے لگی۔ بہت سی باتیں جو ہماری نظروں سے گزرتی ہیں، جنہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں، انہیں اب وہ سمجھنے لگی تھی۔ شاید وہ زندگی کو سیکھنے لگی تھی۔ اس نے موت مانگ کر دیکھا تھا، ایک عرصہ وہ مرنے جینے کی کیفیت میں رہی مگر مکمل مر نہیں پائی۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگ اسے دیکھ دیکھ کے مرتے رہے، اور وہ اپنے ساتھ انہیں بھی اذیت دیتی رہی، مگر اب اسے جینا تھا ان سب کے لیے جو اسے جیتا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ بہت رو لی تھی مگر اب ہنسنا چاہتی تھی، اپنی ہنسی۔ زئی کو بھلانا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں، کوشش کی جا سکتی تھی، اس نے کی تھی، وہ کر رہی تھی، لیکن کوئی جان نہیں سکتا تھا وہ کتنا مر رہی تھی۔ اپنے اندر موجود زئی کو مار دینا آسان نہیں تھا۔ وہ زئی کی سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے شاہ کی سوچوں میں خود کو گم کرنے لگتی۔ یہ بھی تو بے بسی ہے نا، کسی کی محبت کو دفن کر کے خود کو کسی اور کی محبت میں زندہ رکھنا۔ وہ گیسٹ روم میں جا کر شاہ کی خوشبو کو ڈھونڈتی مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ جب ہم منہ موڑ لیتے ہیں تو خوشبوئیں بھی روٹھ جاتی ہیں۔ اس سے کچھ اچھا ہونے کی کوشش میں سب کچھ خراب ہو رہا تھا۔ وہ پھر رونے لگی تھی، وہ رو ہی سکتی تھی۔ I want someone to see the dark parts of my mind, the messy, the destructive, and still choose to stay. مسلسل 6 دن سے جاری شدید سر درد نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ کسی طور آرام نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ بستر سے اتری ہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور وہ چکرا کر فرش پہ گر پڑی۔ مائیگرین شدت اختیار کر گیا تھا۔ پچھلے 6 گھنٹوں سے وہ ہاسپٹل روم میں بے ہوش پڑی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے ہوش آنے لگا۔ اس نے آہ بھری تو سانس کے ساتھ کوئی منحوس سی خوشبو اس کے حلق تک پہنچی۔ یہ وہی خوشبو تھی جس کی مہک اس کے حلق تک لکھ دی گئی تھی، جسے اس نے اپنے آس پاس بہت ڈھونڈا مگر ملی نہیں۔ اب وہ خوشبو سے زندگی کی نوید سنا رہی تھی۔ اب مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی، جگی دھڑکن نہیں، جانا زندہ ہوں میں تو ابھی۔ اس نے بے اختیار پکارا، شاہ۔ شاہ جو اس کی حالت دیکھ کر نڈھال سا کھڑا تھا، اپنے نام کی پکار پہ بھاگتا اس کے قریب آیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ شاہ نے اشنے کے منہ سے اپنا نام سنا تو اس کی بے جان سی جان میں جان آئی تھی۔ کچھ ایسی لگن اس لمحے میں ہے، یہ لمحہ کہاں تھا میرا، اب ہے سامنے، اسے چھو لوں ذرا۔ یار رائٹر وہ ڈرامیٹک ہے، ہر سین پہ گانا، ہر سین پہ گانا، اللہ اللہ۔ وہ بند آنکھوں سے اسے اپنے پاس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پھر پکارا، شاہ۔ جی جانے شاہ۔ اور محبت و میلاد اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میری آنکھیں نہیں کھل رہی شاہ۔ درد نے اس کی آنکھوں پر اٹیک کیا تھا کہ وہ روشنی سے گھبرانے لگی تھیں۔ شاہ تھوڑا اداس ہوا تھا مگر اسے اشنے کی ہمت بننا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر گالوں سے مس کیا۔ اس لمس کو پاتے ہی اس کے آنسوں کناروں کی صورت اتر آئے تھے۔ دوسری بار اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ پہلی بار اسے اس لمس پہ وحشت ہوئی تھی، اب کی بار اس لمس پر اسے سکون ملا تھا۔ بلا شبہ شاہ کا لمس اس کے لیے زندگی جیسا تھا۔ پھر گانا آ گیا، اسکپ اٹ۔ آج سکون کو پا کر وہ رو رہی تھی جیسے زندگی پھر سے ملی ہو۔ شاہ نے ان آنسوؤں کو تکیے پر گرنے سے پہلے ہی اپنی پوروں پر چن لیا تھا۔ اشنے، وہ بولا تو اس کی آواز میں یوں لگا جیسے تیز ہوا سے سچی محبت کے بجھے دیے جل اٹھے ہوں۔ اشنال نے پھر آنکھیں کھول کے اسے دیکھنا چاہا مگر روشنی نے راستہ روک لیا۔ تم جانتی ہو اشنے، رات مجھے لگا کسی نے میری سانس روک لی ہو، مجھے لگا تھا شاہ مر گیا ہو جیسے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس کی آواز میں دکھ تھا، گلہ تھا، ناراضگی تھی۔ سارے مرد ایک سے نہیں ہوتے، یہ اسے شاہ نے سکھایا تھا۔ پھر شاہ نے اس کی تھوڑی کو سختی سے پکڑا اور سخت لہجے میں کہنے لگا، بہت ہو گیا، تم ایسے نہیں سدھرنے والی، اور اب میں بھی تمہیں کوئی مہلت نہیں دینے والا۔ مجھے انتہائی فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دیا ہے تم نے۔ تھوڑی چھوڑ کر وہ اس پر جھکا اور اپنے لب اس کے ماتھے پر ثبت کر دیے۔
اور پھر وہ اس کمرے سے نہیں ہاسپٹل سے بھی چلا گیا تھا۔ آئے بہت لمبے گانے چل رہے ہیں۔ اس نے اپنی بے بسی پر رو دی تھی۔ جب وہ پاس تھا تو وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اب دیکھنا چاہتی تھی تو آنکھیں کھلنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ روتے روتے وہ مسکرا دی کہ اس کے ماتھے پہ سلگتا وہ لمس اسے یقین دلا گیا تھا۔ وہ جو روٹ کر جو گیا ابھی، ہاں وہی میرا ہے، صرف میرا، اور بے شک اللہ کی چاہت پر راضی ہو لینے میں سکون ہی سکون تھا۔ ہاسپٹل سے وہ کل ڈسچارج ہوئی تھی اور آج پہلی بار عشنے نے اسے کال کی تھی۔ پہلے تھوڑی جھجک ہوئی، پھر یہ سوچ کر کہ حق رکھتی ہوں اب میں اسے کال ملائی۔ شاہ، جی جانے شاہ، آج کیسے یاد آ گئی؟ لگتا ہے سورج مغرب سے نکلا ہے۔ شاہ، اگر آپ ایسے تنگ کریں گے تو میں بند کر دوں گی کال۔ اچھا سوری۔ اچھا بات سنیں۔ جی حکم کریں۔ شاہ، امی سے کہیں آپ مجھے کہیں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ حیران ہوا، کیوں بھائی، کہیں جانا ہے آپ نے؟ جی جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ پہلے آپ امی سے پرمیشن لیں پھر بتاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ اور شاہ امی سے پرمیشن لے کے گھر سے نکلے۔ شاہ کی مرسیڈیز جب اشنال کے ایریا سے نکلی تو شاہ نے خاموشی کو توڑا۔ جی تو بتائیے کہاں جانا ہے؟ قبرستان۔ وہ چونکا۔ جی قبرستان؟ اشنال نے پھر دہرایا، جی۔ فرسٹ ڈیٹ ایٹ قبرستان، واو انٹرسٹنگ، پہلی بار سنا ہے۔ اس نے گھورا، ہم ڈیٹ پہ نہیں جا رہے۔ اللہ خیر، ابھی تو میری شادی بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی۔ وہ پھر سے شرارت کر گیا۔ شاہ، جی جانے شاہ، آپ تھوڑی دیر خاموشی سے گاڑی چلائیں، قبرستان چل کے بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ اوکے، جو حکم جانے شاہ۔ پھر قبرستان پہنچ کے انہوں نے گاڑی کچے میں پارک کی۔ اشنال اتر کے بہت ساری بنی ہوئی قبروں کی طرف جانے لگی، شاہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ ایک جگہ رک کے وہ شاہ سے مخاطب ہوئی، آپ وہ لے کے آئے تھے شاہ جو میں نے منگوایا تھا؟ جی لے آیا ہوں، مگر ایک بیلچہ مل جائے گا؟ وہ اس کی بات کاٹ کے بولی۔ شاہ ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، اس کی سانس رک گئی تھی۔ شاہ کو لگا یقیناً وہ پاگل ہو چکی ہے۔ کیا کرنا ہے بیلچہ؟ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اشنا کر کیا رہی ہے۔ آپ پہلے بیلچہ لے کے آئیں۔ شاہ اسے رک کے دیکھنے لگا۔ شاہ، آپ سے ہوں، بیلچہ لے کے آئیں، کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ عبایا میں تھی اور شاہ نقاب سے اس کی آنکھیں دیکھ سکتا تھا، وہ جھکی ہوئی تھی۔ پاگل آنکھوں والی لڑکی کو دفن کرنا ہے۔ شاہ 2 قدم پیچھے ہوا اور لب بھینچ لیے۔ آپ نے سنا ہوگا نا شاہ، جنہیں بے دردی سے قتل کر کے لاوارثوں کی طرح پھینک دیا جاتا ہے، ان روحوں کے جنازے نہیں پڑے جاتے، وہ زمین پہ بھٹکتی رہتی ہیں، پھر وہ اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں۔ نہ خود ان کو سکون ملتا ہے اور وہ دوسروں کو نہ لینے دیتی ہیں۔ مجھے پاگل آنکھوں والی لڑکی کی تدفین کرنی ہے تاکہ اس کے ساتھ سب سکون میں آ سکیں۔ شاہ آنکھیں سختی سے بند کر کے سانس کھینچ گیا اور پاس سے جاتے گورکن کو آواز دے کے بیلچہ منگوا لیا۔ اشنال نے بیلچہ اس کے ہاتھ سے لے کے خود کھدائی شروع کر دی۔ خواب میرے تھے، چاہتے میری تھیں، خواہشیں میری تھیں، بے پناہ محبت میری تھی، قبر بھی مجھے کھودنے دیں۔ اشنے پلیز ایسا مت کرو، تم نہیں جانتی پاگل آنکھوں والی لڑکی میرے لیے کیا تھی۔ ایسا مت کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، پلیز مت کرو۔ شاہ کے دل میں ایک درد سا ہوا تھا یہ سب دیکھ کر۔ ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پہ پیر رکھ دیا ہو۔ آپ کی پاگل آنکھوں والی لڑکی آپ کے سامنے کھڑی ہے، میں تو زئی کی پاگل آنکھوں والی لڑکی کو دفنا رہی ہوں۔ کچھ دیر کمر پہ ہاتھ رکھے اسے گھورتا رہا، پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر گاؤں سے پشت لگا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ بے بس اسے قبر کھودتے دیکھے گیا۔ یہ تھوڑا سا ڈرامیٹک نہیں ہے؟ جب ایک سا سوراخ ہو گیا تو اشنال نے اپنے بیگ میں سے کاغذ کا ایک ڈھیر نکالا اور شاہ سے بولی، یہ وہ کاغذ ہیں شاہ جن پہ پاگل آنکھوں والی لڑکی نے کچھ کراچی کے اور کچھ ایبٹ آباد کے کئی ایک سال تک ایک ہی نام لکھا تھا، زئی۔ وہ 7 کاغذوں کو پھاڑتی اور قبر میں بھرتی جا رہی تھی۔ جانتے ہو شاہ، ہم مشرقی لڑکیوں کی زندگی ایک 4 دیواری تک محدود ہوتی ہے، جہاں ماں باپ بہن بھائیوں کی محبت ہوتی ہے اور وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش ہوتی ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ایک اور محبت بھی ان کے دل میں پلتی ہے اور وہ محبت کسی کے چاہے جانے کی ہوتی ہے، کسی کی محرم بن کر اس پر دل سے یقین کر کے اسے اپنا مان سمجھ کر۔ آج سامنے والا کاکا اتنا کیوں رو رہا ہے؟ چپ کر جا بھائی۔ اس پر دل سے یقین کر کے اسے اپنا مان سمجھ کر اس پہ ساری محبت، ساری زندگی لٹانے کی ہوتی ہے۔
یہ چھوٹے چھوٹے سپنے اس چار دیواری تک محدود رہتے ہیں۔ اس چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کی دنیا بہت پاک، صاف اور سچی ہوتی ہے، اور جب کوئی اس چار دیواری کی دنیا میں باہر کا شخص آ کر خوبصورت خوبصورت لفظوں کے جال بنتا ہے تو وہ لڑکی ان لفظوں کو سچ سمجھ کے اس کی محبت کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ وہ شخص اس کو جھوٹی آس امید دلاتا ہے اور وہ اندھی ہو کے یقین کرنے لگتی ہے اور اس کے لفظوں کو سچ سمجھ کے اس کی محبت کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کے وہ دنیا بھر کے خوبصورت سپنے سجانے لگتی ہے، اپنے آنے والی زندگی کے خوابوں کو اس کے ساتھ جوڑ لیتی ہے۔ وہ سمجھ لیتی ہے کہ یہی میرے لیے سب کچھ ہے، میری زندگی کا ساتھی، میرا ہمسفر۔ اس کی آنکھوں پر مکمل پٹی بن جاتی ہے۔ وہ سچی ہوتے ہوئے بھی، اچھی ہوتے ہوئے بھی ایک بری اور جھوٹی لڑکی بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی مجرم خود ہوتی ہے۔ اپنی دنیا سے وہ خود قدم باہر نکالتی ہے۔ وہ اپنی محبت کے سمندر میں اس قدر ڈوب جاتی ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ مقابل شخص اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کے جذبات کو صرف ایک کھلونا سمجھ کے توڑنے والا ہے۔ شاہ، اکثر اوقات وہ ان کی سچائی جان بھی جاتی ہیں نا تو وہ انجان بن جاتی ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اس قدر محبت میں ڈوب جاتی ہیں کہ اس کے لیے اس فریبی شخص کے بنا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، کیونکہ جس کو کسی کے لفظوں کی عادت ہو جائے یا کانوں کو سماعتوں کی عادت ہو جائے تو ان کے لیے اس کے بغیر رہ پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں رہ پاتی اس کے بنا۔ دو پل بھی وہ دور ہو تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے۔ وہ رہ ہی نہیں پاتی ان کے بنا، اس قدر پاگل ہو جاتی ہیں، بہک جاتی ہیں کہ اس کی سچائی جان کے بھی اسے موقع دیتی ہیں، مگر در حقیقت وہ خود کو ایک ٹھوکر کے لیے راہ میں رکھ دیتی ہیں۔ جب وہ شخص یہ جان لیتا ہے کہ اب یہ میری نہیں رہ سکتی تو وہ خوش ہوتا ہے، جیسے شکاری جال میں پھنسے ہوئے شکار کو دیکھ میرے بغیر نہیں رہ سکتی تو وہ خوش ہوتا ہے، جیسے شکاری جال میں پھنسے ہوئے شکار کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی تمام تر ہوس پرست خواہش کو مکمل ہوتے دیکھتا ہے اور وہ اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ شاہ، کچھ لڑکیاں اپنی اندھی محبت میں اس قدر بہک جاتی ہیں کہ اپنی عزت تک کی بازی لگا دیتی ہیں اس محبت نام کے دھوکے فریب میں۔ یہ محبت تو نہیں، بس محبت کا ماسک پہن کر حوا کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، اس کے خوابوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اس کو زندہ لاش بنایا جاتا ہے اور پھر اس لاش کو لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے۔ شاہ، اس چھوٹی سی دنیا میں رہنے والی لڑکیوں کی زندگی تو اس محبت سے شروع ہو کے محبت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی تمام تر خواہشات اس شخص کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، مگر بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ دھوکہ، فریب، وجود کے ٹکڑے، خواہشات کی کرچیاں، عزت نفس کا جنازہ۔ وہ کاغذوں کے ٹکڑے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نظر ان کو دیکھ بھی رہی تھی۔ ان میں کچھ کاغذوں پہ لکھا تھا زئی کین آئی کال یو مائن، کچھ پہ لکھا تھا اشنال آئی ایم آل یورس، کچھ پر اشنال زئی لکھا تھا۔ ان میں سے کچھ کاغذوں پہ یہ بھی لکھا تھا کہ عشے تم میری زندگی ہو، کچھ پہ لکھا تھا آل نائٹ آئی ہیو ویٹڈ فار یو عشے، کچھ پہ لکھا تھا تم جیسی لڑکیاں میری زندگی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کچھ پہ لکھا تھا تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں، دفع ہو جاؤ۔ شاہ اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، وہ اس کے ادا کیے گئے الفاظ کو سن رہا تھا۔ شاہ، جب وہ محبت میں انتہا کرنے والی لڑکی اس شخص کی خواہشات پہ پوری نہیں اترتی، نہ اس کی بیجا خواہشات کو پورا کر سکتی ہے، تو وہ اس کو لمحے میں زمین پہ لا پٹکتا ہے۔ وہ جو اس کی عزت کی دہائیاں دیتا ہے وہ اس کے کردار پہ انگلی اٹھانے لگتا ہے، اس کو بد کردار کہنے لگتا ہے، حالانکہ وہ ایسی نہیں ہوتی، وہ تو اس کی محبت میں اندھی ہو کے اس پہ یقین کر لیتی ہے، جو اس کی یقین کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ اور جب وہی لڑکی اس کی بات مان لیتی ہے تو اس کو آسمان پہ بٹھا دیتا ہے۔ اسی طرح وہ سالوں، کتنے مہینوں کسی کے جذبات کے ساتھ فریب کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اس کو اس قدر حسین خواب دکھاتے ہیں کہ وہ کسی اور دنیا میں جینے لگتی ہیں، وہ اس شخص کے سوا کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مگر شاہ، جب ان کا دل ٹوٹتا ہے نا تو ان کا مان، ان کا یقین کرچی کرچی ہو جاتا ہے، وہ جیتے جی مر جاتی ہیں۔ سپنے جب ٹوٹتے ہیں نا شاہ تو انسان کے اندر وجود کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کسی نے شیشے کو توڑ کر چکنا چور کر دیا ہو، نہ وہ جوڑنے کے قابل رہے اور نہ رکھنے کے۔ کیسے کوئی کسی کے ساتھ اتنے سال گزارنے کے بعد اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ سکتا ہے؟ وہ شخص جس کے سپنے، جس کا وجود، جس کی ہر سانس اس کے پیار کے ساتھ زندگی گزارنے کی مالا جپتا ہو، بہت مشکل اور اذیت بھرا وقت ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے وقت کو گزار کے چلا جاتا ہے، اپنے لمحے خوبصورت بنا لیتا ہے، مگر اس کا کیا شاہ، جس کو وہ پل پل مرتا چھوڑ جاتا ہے؟
آخر قصور کیا ہوتا ہے اس کا کہ وہ اس کی محبت کو سچ مان لیتی ہے، اس کے ساتھ جینے کا سوچنے لگتی ہے؟ ہاں، اس کا ایک قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنی حدود کو پار کرتی ہیں، وہ اپنی دنیا سے باہر قدم نکالتی ہے۔ وہ اس دنیا میں کچھ بھیڑیے جو مرد کا کول چڑھا کے بیٹھے ہیں اسے لوٹ لیتے ہیں۔ وہ اذیت میں جینے والے صرف موت کی ہی تمنا کرتے ہیں، کیوں ان کی ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں ان کے لیے۔ راتوں کو روتے ہیں، سسکتے ہیں، خود کو اذیت دیتے ہیں۔ اکثر لوگ اس اذیت میں اس قدر ہار جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں، اور کچھ جو لوگ موت کی تمنا کرتے رہتے ہیں انہیں موت تو نہیں آتی مگر وہ زندہ لاش بن جاتے ہیں۔ وہ کتنی ہی ایسی لاشیں لال جوڑوں میں رخصت ہوتی ہیں، کتنے ہی ارمان روز مرتے ہیں، کتنے ہی لوگ گھسیٹتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے ساتھ آگے بڑھ جائیں۔ بہت سے لوگ تو بظاہر خوش ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہنستے کھیلتے ہیں، مگر اندر سے وہ مر چکے ہوتے ہیں۔ ایسی ہی وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو اس چار دیواری کی دنیا میں اپنی حدود سے باہر نکل کے غیر پہ بھروسہ کر کے تباہ ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے جیتی ہیں، اور ان کے ساتھ فریب کرنے والا اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کسی کی زندگی تباہ کی ہے، کسی کے ارمانوں کا قتل کیا ہے، کسی کے دل کو توڑا ہے، انہیں مردہ بنا کے لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا ہے، اور ان ہاری ہوئی تباہ ہوئی لڑکیوں کو لاوارثوں کی طرح جینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنی تباہی کی خود ذمہ دار ہوتی ہیں۔ اپنی حدود سے نکلنے کا انجام ملتا ہے، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے کا انجام ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کو ناراض کرنے کا گناہ جو وہ کرتی ہیں اس کا بدلہ انہیں ملتا ہے، کیونکہ اللہ اپنی نافرمانی کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، سزا ضرور دیتا ہے۔ اور شاید میں بھی ان میں سے ایک تھی، میں نے بھی محبت کی تھی۔ محبت کرنا گناہ نہیں، محبت میں حدود کو توڑ کے آگے نکل جانا گناہ ہے، اور میں ان حدود کو توڑ کے بہت آگے نکل گئی تھی جس کی مجھے سزا ملی۔ اب وہ زمین پہ بیٹھی ایک ایک کر کے کاغذوں کے ٹکڑے پھاڑ پھاڑ کے اس کھودے گئے گڑھے میں پھینک رہی تھی۔ جب سارے کاغذ اس نے گڑھے میں رکھ دیے، پھر اس نے پرس میں سے ٹیشو پیپر نکالا، اسے کھولنے لگی۔ اس پہ سرخ رنگ کی چوڑیوں کی کرچیاں تھیں جو اس نے گڑھے میں پھینکی۔ وہ کچھ لمحے سے اس کو تکتی رہی، پھر بولی، میں نے اس سے پوچھا، زئی سرخ رنگی کیوں؟ اس نے کہا، سرخ رنگ محبت کی علامت ہے۔ اس نے غلط کہا تھا شاہ، سرخ رنگ تو اس خون کی پیش گوئی تھی جو میری آنکھوں سے بہتا تھا۔ پھر اس نے دوسرے ٹیشو پیپر کو کھولا، اس میں سے رکھی مٹی گڑھے میں گرانے لگی۔ یہ وہ مٹی ہے شاہ جسے اس کے پیروں نے چھوا تھا۔ اس مٹی کو سنبھالتے سنبھالتے میں آپ مٹی ہو گئی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بیلچہ لے کے آس پاس کی مٹی کاغذوں پہ ڈالنے لگی۔ ہر بیلچے کے ساتھ مٹی جب کاغذوں پہ پڑتی تو کچھ آواز پیدا ہوتی۔ وہ بولی، آپ نے کبھی کاغذوں کو روتے دیکھا ہے؟ پتہ ہے شاہ، یہ کاغذ رو رہے ہیں، انہیں عادت ہو گئی تھی اشنال کے آنسوؤں کی، مگر شاہ یہ کاغذ بھی زئی کی طرح خود غرض ہیں۔ یہ محبت پر نہیں رو رہے، یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ اب کبھی پاگل آنکھوں والی لڑکی ان پر اپنی اذیت تحریر کر کے روئے گی نہیں۔ انہیں شاید معلوم ہو چکا ہے کہ اشنال سید بن چکی ہے۔ اسے حق تھا وہ اسے روک سکتا تھا، مگر اس نے نہیں روکا۔ وہ اسے ہر وہ کام کرنے دینا چاہتا تھا جسے کرنے کے بعد وہ سکون محسوس کرے۔ اب مٹی کے ساتھ اشنال کے آنسو بھی قبر کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ اشنے، تم نے رونا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ بلاخر اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پیچھے پلٹی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نیلی جینس پر پنک ڈارک بلو شرٹ، فولڈڈ کف، کلائی پر چمکتی سلور گھڑی، فوجی کٹ ہیئر اسٹائلش سی بیئرڈ، دھوپ کی تمازت سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ خفگی سے اسے دیکھتا روٹھا سا وہ پہلی بار اسے پیارا لگا تھا۔ وہ کیپٹن شاہ کو پہلی بار غور سے دیکھ رہی تھی، وہ اس کا دیکھنا محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ لہجے میں چیلنج کر کے بولی، چلے جائیں گے مجھے چھوڑ کے؟ کتنی ہی مشکل میں پڑ گیا تھا وہ۔ اب وہ منہ موڑ کے گاڑی کے چھت پر دونوں بازو رکھے کھڑا ہو گیا۔ شاید شاہ کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ وہ مسکرائی۔ اچھی طرح سے قبر بنا کے اس نے شاہ سے منگوائی تختی اٹھائی جو کہ سیاہ رنگ کی تھی اور سفید رنگ سے پاگل آنکھوں والی لڑکی لکھا ہوا تھا، اور اسے قبر کے سر کی جانب مٹی میں دبانے لگی۔ پھر اس نے آخری کام مرجھایا ہوا گلاب مٹی میں لگا دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی، آنسوؤں سے تر آنکھوں اور چہرے کے ساتھ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، جاؤ زئی، میں نے تمہیں آزاد کیا، ساری قسموں سے، سارے وعدوں سے، اپنے ہر آنسو سے، اپنی ہر اذیت سے رہا کیا، اپنی ذہنی بربادی بھی بخش دی تم کو، اپنے وجود کے ہوئے ٹکڑوں پر کیا ہوا ماتم بھی تم کو بخش دیا۔ جاؤ، میں نے تم کو خدا کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اب روتے روتے اس کا وجود لرزنے لگا تھا۔ شاہ آگے بڑھا اور اسے خود سے لگا لیا۔ کافی دیر وہ اس کے ساتھ لگی ہچکیاں لیتی رہی۔
شاہ کی شرٹ اس کے آنسوؤں سے بھیگتی رہی، مگر آج اسے یہ سب کر کے سکون ملا تھا، اس کے دل کا بوجھ اترا تھا۔ آج اللہ پاک نے ایک اذیت سے پوری طرح آزاد کیا تھا، اور شاہ جیسے مجرم اور شاہ جیسے محرم کا ساتھ دیا تھا۔ یہ سب محسوس کر کے اسے سکون ملا تھا۔ پھر اشنال نے ایک الوداعی نظر پاگل آنکھوں والی لڑکی کی قبر پہ ڈالی اور شاہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کے اس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ پھر اس کی تدفین کرنے کو ٹوٹے ہوئے خوابوں کے قافلے آئے۔ آج گھر میں کافی چہل پہل تھی۔ شاہ کے گھر والے رخصتی کا دن مقرر کرنے آ رہے تھے۔ آپی اور اشیا کے بچوں نے اس سنسان حویلی کو چڑیا گھر بنا رکھا تھا۔ شاید آج صبح وہ منہ بھی نہیں دھو پائی تھی اور صبح سے بھانجیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ ابھی آپی کے آخری سپوت کو شوز پہنانے کے بعد وہ سوچنے لگی تھی کہ شادی شدہ بہنیں میکے آ کے نہایت ہی کام چور ہو جاتی ہیں۔ ان کے بچوں کو نہلاؤ، تیار شیار کراؤ، کھانے کھلاؤ، ان کو انٹرٹین کرو، ان کو سلاؤ بھی۔ میرے بعد تو اور کوئی بہن بھی نہیں ہے جو میرے بچوں کے پیمپر چینج کرے گی۔ اس نے دہائی دی۔ پہلے تو اسے اپنی سوچ پہ خوب ہنسی آئی، پھر شرما کے ہاتھ آنکھوں پر رکھ دیے۔ محبت مرتی نہیں ہے، مگر اس نے محبت کو محبت سے بدل دیا تھا۔ ادھر شاہ کا حال بھی برا تھا۔ شاہ ولا میں سب اس کی شادیوں کی تیاری میں لگے تھے۔ دادو کی کالز پہ کالز آ رہی تھیں، جبکہ وہ خود رات دن کی تھکا دینے والی آپریشنل ٹریننگ میں پھنسا تھا۔ ابھی اسے اپنے اور اشنے کے ڈریسز بھی خود سلیکٹ کر کے آرڈر دے دیا تھا۔ وہ اشنے کے لیے بھی سب خود ہی پسند کرنا چاہتا تھا۔ دعائیاں اپنی جگہ، مگر بہرحال وہ ایک فوجی تھا، ہر سچویشن پہ قابو پا لینے والا۔ ہم اپنا ایک ہنی مون سوئٹزرلینڈ میں منائیں گے۔ رات کو 9 بجے وہ دونوں کال پہ تھے۔ شاہ، جیسے یہاں مری میں بندر ہوتے ہیں، کیا سوئٹزرلینڈ میں بھی بندر ہوتے ہوں گے؟ اشنے نے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ اگر پہلے نہ بھی ہوں تو اب سوئٹزرلینڈ والے باندری دیکھ لیں گے۔ ہیں وہ کیسے؟ اس نے ایکسائٹڈ ہوتے بولی۔ میں اپنے ساتھ ایک باندری کو لے کے جا رہا ہوں نا۔ وہ ہنسا تھا۔ شاہ، وہ چیخی تھی کہ وہ جانتی تھی باندری کسے کہا گیا تھا۔ جی باندری؟ اوہ سوری، جی جانے شاہ، بہت خراب ہے، آپ مجھ سے بات مت کریں۔ وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ اشنال نے کال کٹ کر دی۔ اس کا فون پھر رنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر روٹنے کی ایکٹنگ کے بعد خود ہی اٹھا لیا۔ جانے شاہ، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، اس نے روٹھے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اشنال سید سے بات کروا دیں۔ وہ اگر اشنال سید تھی تو اسے بھی کیپٹن شاہ کہتے تھے۔ تمہاری تصویریں دیکھ رہا ہوں، ابھی ملی ہیں۔ ہائے او صدقے جواں نوز رنگ۔ وہ بھابھی کی طرف سے واٹس ایپ کی گئی پکچرز دیکھنے لگا۔ سچ بتاؤ، میرے لیے پہنی ہے نا؟ بالکل نہیں، آپ کے لیے نہیں، آپ کی وجہ سے، اس نے تصحیح کی۔ ایک ہی مطلب ہویا نا؟ جی نہیں، تے پھر کی مطلب ہے گا؟ وہ پنجابی میں بولتا ہوا اچھا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ کا دل کسی نوز رنگ والی پہ آ جائے، میں ہی نوز رنگ پہن لیتی ہوں۔ ہاں، دل تو آ چکا باندری پہ۔ ایک زوردار کہکہا ریسیور میں ابھرا۔ اشنال نے کان فون سے ہٹایا۔ میرا سپیکر پھٹ جائے گا شاہ؟ وہ ہنسا۔ سوٹ نہیں کر رہی؟ اس نے پوچھا۔ کر رہی ہے، اور اتنی کر رہی ہے کہ باندری تو نہیں، بس باندری کی چھوٹی بہن لگ رہی ہو۔ اس نے پھر اسے غصہ دلایا۔ شاہ، جی میری شیرنی، آپ کو کسی نے بتایا ہے؟ ہنستے ہوئے آپ خرگوش لگتے ہیں، لمبے لمبے دانتوں والا۔ ہاں، چلو خرگوش تو پھر بھی اچھا ہوتا ہے، گاجر کھاتا ہے۔ باندریاں تو اپنی جوئیں نکال کے خود ہی کھا جاتی ہیں۔ تھو، اسے سچ میں الٹی آ گئی۔ شاہ، جی جانے شاہ، میں آپ کا خون پی جاؤں گی۔ باندریاں خون بھی پیتی ہیں؟ ہاں، بہت خراب ہیں آپ شاہ، میرا سر درد کر رہا ہے، میں سونے لگی ہوں۔ سو لو شاہ ولا پہنچو، پھر دیکھتا ہوں تمہیں شیرنی۔ مجھے تڑیاں نہ دیا کریں۔ ہاں تو کیا کرو گی؟ میں زہر کھا لوں گی۔ خیر ہے، باندریاں زہر سے نہیں مرتی، جوئیں بھی تو زہر جیسی ہوتی ہیں نا۔ شاہ، انسان بن جائیں۔ اچھا تو ابھی کیا ہوں جانے شاہ؟ ابھی آپ خرگوش ہیں۔ ہاں، وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ اچھا شاہ سنیے۔ جی جانے شاہ، میں ایک تصویر بھیج رہی ہوں، میری بری میں ایک ڈریس ایسا بھی ہو۔ شاہ تصویر دیکھنے کے بعد، چپ کر کے بیٹھو، تمہارے سارے ڈریسز میری مرضی کے ہوں گے۔ میں خبردار کر رہی ہوں شاہ، میں نہیں پہنوں گی۔ استغفر اللہ، خود اتنی گندی ڈریسنگ کرتے ہو، میرے لیے بھی ویسے ہی کرو گے؟ اس نے روحانسا ہوتے بولی۔ جیب کس کی خالی ہوگی؟ شاہ کی، تو پھر ڈریسز بھی شاہ کی پسند کے۔ شاہ نے ابرو اچکائی۔ جی نہیں، پہنے گا کون، میں یا آپ؟ اشنے نے ڈیلے گھمائے۔ جانے شاہ،
پھر مرضی بھی جانے شاہ کی چلے گی۔ میری شادی میں ایسا نہیں ہونے والا جانے شاہ۔ شاہ نے سکون سے دو ٹوک کہا۔ شاہ، میں مائیوں سے ولیمے تک عید پر جو سیاہ ڈریس بنایا تھا وہی پہنے رکھوں گی، بتا رہی ہوں، سن لیں۔ اشنے نے دھمکی دی۔ سن لیا، چلو میرے والے ولیمے کے بعد پہن لینا۔ یہ بندہ مجال ہے کبھی اریٹیٹ ہوا ہو، اشنے نے سوچا۔ میں اپنے ساتھ بیگ بھر کے لاؤں گی اپنی پسند کے ڈریسز کا۔ میں وہ بیگ اسٹور روم میں رکھوا دوں گا، میں اسٹور سے لے لوں گی۔ ہیں، سچ بتاؤ، وہ بیگ اٹھا سکو گی؟ میرا خیال ہے تم نہیں اٹھا سکو گی جانے شاہ، اس کام کے لیے بھی تم مجھے بلاؤ گی، اور تمہیں پتہ ہے نا اس بار میں وہ بیگ روم میں لا کر الماری کے اوپر رکھ دوں گا۔ شاہ، اب تم حد کر رہے ہو، پھر سیدھی طرح مان جاؤ نا جانے شاہ۔ نہیں ہوگا تو وہی جو جانے شاہ کہے گی۔ ہائے میری باندری، میرا مطلب جانے شاہ، میری جان، وہ چلائی۔ آئی ہیٹ یو۔ اور ڈریسز کو تو چھوڑو، اب تم مجھے دوبارہ سے شادی کے لیے مناؤ شاہ، اب میں مانوں تو کہنا۔ ٹو کال ڈسکنیکٹڈ۔ اور یہاں شاہ کی جان کے لالے پڑے تھے، کیونکہ یہ صرف وہی جانتا تھا اس نے کس طرح جانے شاہ کو خود سے شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ پھر وہ اس کی باتیں سوچ کے مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کو کوئی بھی اب اشنے سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اب اس کی محرم تھی۔ ہاں، باندری جنہ ہوئے تھے۔ دونوں اپنے اپنے بستر پہ پڑے اپنے اپنے سیل دل پہ رکھے ہنس رہے تھے۔ اشنال سید نے کسی کو جانے شاہ کا مکمل اختیار دے دیا تھا، اور بے شک اللہ کے بنائے گئے جائز رشتوں میں ہی سکون ہے، اگر ہم دل سے مان لیں تو۔ آج ان کی مائیوں کی رات تھی۔ وہ صبح ہی گھر پہنچا تھا، اور اس وقت مہندی کے سارے فنکشنز ہو جانے کے بعد سب سے بچ بچا کے گاڑی نکالے سنسان سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ مہندی لگوا رہی ہوں۔ مائیوں کے سمپل سے جوڑے کے ساتھ دوپٹہ سر پہ اوڑھے، بالوں کی ڈھیلی ڈالی چوٹی بنائے، لٹیں ادھر ادھر بکھیرے، آنکھوں میں مسکارا لگائے، ہلکی سی لپسٹک کے ساتھ گجرے بالیاں کانوں میں پہنے، ماتھے پہ گلاب اور موتیوں سے بنا ٹیکا لگائے، وہ شدید کوفت کے عالم میں مہندی لگوانے بیٹھی تھی۔ ہاں، تو مجھے قتل کرنے کے انتظامات ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ آپ قتل نہیں ہو چکے؟ ہاں، میں تو سال پہلے ہی پیپر سائن کر کے قتل ہو گیا تھا۔ اچھا، اب کام کی بات کریں۔ اس نے ہتھیلی پہ مہندی سے میرا نام مت لکھوانا۔ کیوں؟ کیونکہ جب مہندی مٹے گی تو میرا نام بھی مٹنے لگے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام آپ سے کسی بھی صورت جدا ہو۔ وہ دونوں ہی عجیب سٹ پھرے تھے۔ اچھا، اب میرے دوسرے ہاتھ پر مہندی لگ رہی ہے، میں آف کرنے لگی ہوں۔ تھوڑی دیر رک جاؤ نا۔ بالکل نہیں، میں سردی میں اکڑ رہی ہوں، میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ آپ کے لیے ہی مہندی لگا رہی ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں مہندی کتنی بری لگتی ہے مجھے۔ اشنے، پلیز تھوڑی دیر اور۔ تھوڑی سی بھی نہیں، ٹیک کیئر۔ ابھی اس کی دوسری ہتھیلی پہ مہندی کے نقش بننے ہی لگے تھے کہ سیل روشن ہوا۔ زینی، چیک کرو کون ہے۔ وہ کزن سے مخاطب ہوئی۔ آپ کے اتاولے شہزادے سے انتظار نہیں ہو رہا۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں ابھی۔ اسے کہو کل تک انتظار کرے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کتنی بڑی خواہش تھی کہ مہندی کے سوٹ میں تمہیں دیکھوں۔ اسے کہو تصویروں پہ گزارا کرے۔ وہ کہہ رہا ہے شادی پہلی اور آخری بار ہو رہی ہے، اس لیے میں تمہاری حویلی کے گیٹ پہ کھڑا ہوں۔ ہائے اور ربا، وہ اچھلی اور کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ اف، اسے کہو چلا جائے یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا تو کہیں گے میں نے بلایا تھا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہے یار، تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اگر وہ ایسی کوئی خواہش کرتا ہے تو تمہیں مان لینی چاہیے۔ میں اس کی ایسی کوئی فضول بات نہیں مان سکتی۔ اسے کہو جہاں سے آئے وہیں چلا جائے۔ وہ ناراض ہو گیا تو ہو جائے۔ وہ کہہ رہا ہے سیدھی طرح مان جاؤ ورنہ دیوار پھلانگ کے آ جاؤں گا۔ اسے کہو ہم نے ڈوگی کو ٹانگیں توڑنے کا آرڈر دے رکھا ہے۔ کتنی ظالم ہو اس نے۔ زینی نے اسے گھورا اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر سے خاموش ہو گیا۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ منہ پھیر کے دوسری طرف کھڑی ہو گئی۔ دل تھا کہ پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو بےتاب۔ دیکھو اسے کہو چلا جائے ورنہ میں کل تک زہر کھا لوں گی۔ ڈونٹ وری جانے شاہ، کل میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے زہر کھلا دوں گا۔ دیکھو خبردار اگر میرے قریب آئے تو کیا کرو گی؟ وہ آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ میں یہ ساری مہندی تمہارے منہ پہ مل دوں گی۔ وہ منہ پھیرے ہی اسے اپنے ہاتھ دکھانے لگی۔ پھر وہ مزید قریب ہوا۔ پھر صبح دلہے بنے ہوئے کتنے برے لگو گے۔ ہاں، میں یہاں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ میری شیرنی مائیوں کے دن چپ چاپ شرمائی سی کیسی لگتی ہے۔ اب دیکھ لیا نا، اب جاؤ یہاں سے۔
جب تک تم چہرہ نہیں موڑ لیتی میری طرف میں نہیں جانے والا۔ وہ بھی ضدی تھا اپنے نام کا ایک۔ وہ یکدم پلٹی۔ بس دیکھ لیا چہرہ، ہو گئی حسرت پوری، اب جائیں یہاں سے۔ پیلے دوپٹے سے جھانکتی لٹیں اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ بالکل ایسا ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں کہ میری شیرنی دلہن بنے ہوئے بھی غصے میں پھاڑ کھانے والے لہجے میں دھمکیاں دے رہی ہوگی۔ ایک بات کہوں، آج سے پہلے کسی شیرنی کو اتنے خوبصورت روپ میں نہیں دیکھا۔ آپ بہت فضول ہیں، یاد رکھنا گن گن کے بدلے لوں گا بے رحم لڑکی، کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی جائیں۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا کہ اسے لگا اس کا دل کام کرنا چھوڑ گیا ہو۔ نیلی آنکھوں سے بچنے کے لیے اشنال نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی پلکیں ہلکے ہلکے لرزنے لگی تھیں۔ دیکھیں شاہ، میں واقعی میں مہندی آپ کے کرتے پہ مل دوں گی۔ وہ مزید قریب ہوا تھا اور انگلیوں سے اس کی تھوڑی کو چھوا۔ پتہ ہے جانے شاہ، میرا دل آنکھوں سے ہوتا ہوا تمہاری تھوڑی پہ اٹک گیا ہے۔ یار پہلے آنکھیں نہیں سونے دیتی تھیں، اب تھوڑی جگائے رکھتی ہے۔ آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو، چلیں بس اب جائیں یہاں سے۔ اس نے اٹک کر وہ مشکل بات پوری کی۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ مطلب ایسے کیسے؟ شاہ کا دھیما لہجہ اسے نظریں جھکائے رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ویسے بھی وہ نیلی آنکھوں میں جھانکنے کا گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگا اس کے لیے آکسیجن مک گئی ہو جیسے۔ وہ جھکا اور اس بار اپنے لب اس کی تھوڑی پہ رکھ دیے۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے سرپرائز کر گیا تھا۔ اور پھر اشنال کے مہندی والے ہاتھوں نے شاہ کا کرتا سختی سے بھینچ لیا۔ ہتھیلی کے نقش تو خراب ہوئے سو ہوئے، شاہ کا سفید کرتا بھی مہندی میں رنگ گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا، سوچا، ڈھونڈا، چاہا اور پا لیا۔ تم نے کیپٹن شاہ کو بے حال کر رکھا ہے۔ کل لیتا ہوں خبر تمہاری۔ اور اب تو میرا وائٹ کرتا بھی میلا کر دیا تم نے۔ شاہ نے اپنے کرتے کو دیکھا۔ میری مہندی؟ نے اپنے ہاتھوں کی خراب ہوئی مہندی کو افسوس سے دیکھ رہی تھی اور شاہ اپنے مہندی لگے کرتے کو۔ شاہ؟ جی جانے شاہ، بہت خراب ہے آپ، کل بتاؤں گا پکا۔ جاتے جاتے وہ 2 قدم ٹھہرا، دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کے صدقے لے کے ماتھے پہ رکھے اور اس کا چہرہ آنکھوں میں بھر کے چلا گیا تھا اور اسے ایک بار پھر سکتے میں چھوڑ گیا تھا۔ وہ محبت کا شکرانہ نہیں دے سکتی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کے نکل آئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو زینب کو کھڑے پایا۔ شرمانے کے لیے اس نے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھنے چاہے مگر ان پہ مہندی لگی تھی۔ وہ منہ بسور کے رہ گئی۔ اسے زینی کی ہنسی سنائی دی۔ سامنے کھڑی زینی اس کی حالت پہ ہنس رہی تھی۔ پہلے اس نے زینی کو گھورا، پھر خود بھی ہنسنے لگی۔ رخصتی کا دن آ پہنچا تھا۔ کوئی اسے بیڈ روم کے دروازے تک چھوڑ گیا تھا، جس کا مطلب تھا آگے اسے خود جانا تھا۔ ایک ہاتھ سے لہنگا تھامے دوسرے ہاتھ سے ہینڈل گھما کے وہ اندر داخل ہوئی۔ خوشبوؤں کا تیز جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اس نے آنکھیں بند کی، سانس کھینچ کے خوشبوؤں کو محسوس کیا۔ گیٹ لاک کر کے اس نے روم لائٹس جلائیں تو اس کی آنکھیں پلکیں جھپکنے کا ہنر بھول گئیں۔ جہازی سائز بیڈ کے چاروں اطراف سفید کرٹنز کو ایک ایک کر کے باندھا گیا تھا۔ بیڈ کی پشت کو سفید، پنک گلابوں، پنک للی، وائٹ للی کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جن کے بیچ جھالروں کی صورت کرسٹل کے شائنی سٹارز اسے مسکراتے ہوئے ویلکم کر رہے تھے۔ بیڈ کے چاروں طرف لٹکتے سفید کرٹنز پہ ڈیری ملک چاکلیٹس کو پنس کی مدد سے چپکایا گیا تھا۔ کمرے میں تازہ پھولوں کی خوشبو کا ایک طوفان تھا۔ بیڈ کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ پنک اور وائٹ للی فلاورز رکھے گئے تھے، جن کے اوپر بھی ڈیری ملک چاکلیٹس رکھی تھیں۔ وہ بیڈ روم کم چاکلیٹ لینڈ زیادہ لگ رہا تھا۔ بیڈ کے آگے منسلک لمبے سے کشن پہ انگلش حروف میں لکھا جانے شاہ لائٹس کی مدد سے چمک رہا تھا۔ ہائے اللہ، میں صدقے! وہ اپنے ہاتھ گالوں پہ رکھے حیرت سے اپنے اس خوبصورت سے ویڈنگ سرپرائز کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں فریش فلاورز کی خوشبو نے انی مچائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے لہنگا سنبھالے بیڈ کے اوپر چڑھی اور اپنے چاکلیٹ لینڈ کو ندیدوں کی طرح تکتی گول گول گھومنے لگی۔ پھر وہ اپنا لہنگا بیڈ پہ پھیلا کے بیٹھی۔ ڈیری ملک اس کے سامنے ہو اور وہ صبر کر جائے، ناممکن۔ اس نے کرٹن کے ساتھ چپکی ڈیری ملک کی ایک کٹ علیحدہ کی اور اس کا ریپر اتارنے لگی۔ وہ ڈیری ملک کو اس قدر ندیدوں کی طرح کھاتی تھی کہ کچھ عرصے سے ڈیری ملک بھی اس سے چھپتی پھرتی تھی۔ ریپر اترتے ہی اس کے منہ میں ڈھیروں پانی بھر آیا، جسے اس نے وہ مشکل حلق سے اتارا اور اب بڑے مزے سے اس کو اسکوائر شیپ چاکلیٹ کے بائٹ لینے لگی۔ شرم؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے ذرا شرم نہیں آئی۔ وہ جانتی تھی وہ عام لڑکی تھوڑی تھی، وہ اشنال سید تھی، چاکلیٹ کی دشمن۔
بلا شبہ ایک ندیدی دلہن۔ ایک پیکٹ سے اس کا دل کہاں بھرتا تھا۔ ابھی وہ ہاتھ دوسرے پیکٹ کو اتارنے کے لیے بڑھانے ہی لگی تھی کہ گھڑی نے 1 بجے کا الارم دیا۔ چاکلیٹ ملنے کی خوشی میں وہ یہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ کہاں، کس کے روم میں، کس کے لیے بیٹھی ہے۔ شاہ، وہ یاد آتے ہی اشنال نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ دیے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم نہ آؤ، کیا ہی اچھا ہو کہ میں ساری چاکلیٹس کھا سکوں۔ اس نے نہایت افسردگی سے ڈیری ملک کو دیکھا۔ بیڈ کے وسط میں دلہن بنی بیٹھی اشنے کا دل جیٹ طیارے کی طرح شور کر رہا تھا۔ اضطراب میں آدھی سے زیادہ لپسٹک وہ ہونٹوں کو دانتوں تلے کتر چکی تھی۔ اسے بس یہی خوف کھایا جا رہا تھا کہ نیلی آنکھیں اس کے سامنے ہوں گی اور وہ کیسے چھپے گی۔ اف، اس نے جھرجھری سی لی۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ کام کرنے لگا اور پھر اس نے خود کو داد دی۔ واقعی اشنال سید ایک جینیس لڑکی تھی۔ یہاں گھڑی نے 1:30 بجایا، وہاں دروازے کا ہینڈل گھوما۔ اشنال کی جان ہوا ہو گئی، دل پتے کی طرح لرزنے لگا، مگر اسے دماغ کو کام میں لانا تھا۔ اسکیم پہ عمل پیرا ہونے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ اب اس کا چہرہ چھپ گیا تھا، کسی حد تک وہ نیلی آنکھوں سے محفوظ تھی۔ اندر داخل ہوتے شاہ کا استقبال بھی خوشبوؤں نے کیا۔ اس نے پکارا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اشنے، وہ پھر بھی نہیں ہلی۔ شاہ نے اس کے کاندھے کو چھوا تو وہ کرنٹ کھا کے اوپر کو ہوئی اور آنکھیں بند کیے سر کو مسلتی رہی۔ آر یو اوکے؟ وہ اس سچویشن کے لیے ہرگز تیار نہ تھا، گھبرا گیا۔ میرے سر میں درد ہے۔ میڈیسن لی؟ جی لے لی ہے۔ اس نے ابھی بھی نیلی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہی ہے، یہ سب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا اشنال نے ریکویسٹ کی، شاہ میں چینج کر رہا ہوں۔ چینج؟ اس کے سارے سامان نے میرے سر میں درد کر رکھا ہے۔ اس سارے سامان نے میرے سر میں درد کر رکھا ہے۔ اس نے اپنی جیولری کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ایک نظر نیلی آنکھوں میں دیکھا جن میں ارمان ہی ارمان تھے، جن پر ابھی وہ پانی پھیرنے والی تھی۔ پھر فوراً ہی نظریں جھکا کے بولی، آپ کہتے ہیں تو میں چینج نہیں کرتی۔ پھر آنکھیں نیچے درد کی شدت کو سہنے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ شاہ نے بے حد پیار سے اپنی معصوم سی دلہن کو دیکھا جس سے درد کی شدت میں بھی اس کا کتنا خیال تھا۔ سرخ رنگ کے بھاری کامدار لہنگے پر بالوں کا خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنائے، ماتھے کو کور کی گئی چین والی بندیا، ناک میں گول سی نتنی، ہر قسم کے زیورات سے لدی وہ اس کے خوبصورت سے کمرے میں روشن سا جگنو بنی تھی۔ گو کہ دل نہیں مان رہا تھا، وہ اسے فرصت سے دیکھنا چاہتا تھا، خواب کو حقیقت کے روپ میں روبرو پا کر تا دیر اس میں زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مگر یہ بھی سچ تھا، اسے خود سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ تم چینج کر آؤ، بس یہ سننے کی دیر تھی۔ وہ لہنگا اٹھا کے واش روم میں گھس گئی۔ اس کی واپسی 1 گھنٹے تک جب نہیں ہوئی تو شاہ پریشان ہو گیا اور واش روم کا گیٹ نوک کر کے پوچھا، اشنے آر یو اوکے؟ اندر سے مری مری سی جی جی کی آواز آئی۔ کچھ بھی تھا، اسے باہر تو نکلنا تھا۔ لہنگا بازو پہ رکھے وہ واش روم سے نکلی تو وہ نیلی آنکھیں تیزی سے اس کی طرف بڑھیں۔ شاہ نے اس کے ہاتھ سے لہنگا لے کے صوفے پہ رکھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کی نیلی آنکھوں کے ہوتے سو کیسے سکتی تھی۔ وہ تذبذب کے عالم میں بیڈ کے قریب کھڑی رہی۔ جب اسے واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اس نے شکر کے کلمے پڑھے اور بیڈ کنارے لیٹ کر کمبل میں چھپ گئی۔ شاہ واش روم سے نکل کے اب اس کے پاس آ رہا تھا۔ پھر وہ اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھا اور اس کے سر کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے دبانے لگا۔ میں کچھ سناتا ہوں تمہیں، اس سے ضرور آرام آئے گا۔ پھر وہ اپنی آواز میں سورۃ یاسین سنانے لگا۔ ایک بار اس نے سوچا کہ وہ شاہ کے ساتھ غلط کر رہی ہے، مگر وہ پھر ریلیکس ہو گئی۔ بلا شبہ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ اس کی آواز میں قرات سنتے سنتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ولیمے کی تقریب کے بعد ہوٹل سے گھر پہنچتے رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ہی روم میں انٹر ہوئے تھے۔ اشنال مصنوعی ہتھیار سے خود کو آزاد کر کے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جانے لگی تھی کہ پیچھے سے شاہ کی آواز نے اس کا ترا نکال دیا۔ اشنے چھپکلی! ایک زوردار چیخ کے ساتھ اس نے بیڈ پہ چھلانگ لگائی۔ اب وہ بیڈ پر چڑھی خوف زدہ آنکھوں سے منہ پہ ہاتھ رکھے چھپکلی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ شاہ کی ہنسی کا فوارہ قہقہے کی صورت نکلا۔ وہ سلور کلر کے بھاری کامدار لہنگے میں ولیمے کی برائڈ بیڈ پہ خوف زدہ سی کھڑی تھی۔ کہاں ہے چھپکلی؟ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ چھپکلی سے اتنا ہی ڈرتی تھی کہ جتنا شاہ سے۔ آئینے میں نظر نہیں آئی۔ بلو رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ہیئر سٹائل کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود یوں لگتا جیسے ابھی بنایا گیا ہو۔ ولیمے کا پروگرام قہقہے لگاتے ہوئے گزرا۔ یہ مذاق تھا؟ اشنال نے کھڑے کھڑے کمر پر ہاتھ رکھ کے گھوری دی۔
آپ نے سنا میں نے کہا ہو کہ چپکلی ہے؟ میں نے اس نے چپکلی کہا تھا شاہ، اس نے دانت پیسے۔ جی جانے شاہ۔ شاہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے گور رہی تھی اور شاہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہنستے ہنستے دوہرا ہو رہا تھا۔ بہت خراب ہے آپ۔ عشتے نے کلائی پر بندھا گجرا اتار کے شاہ کو دے مارا تو شاہ نے انتہائی آسان سا باؤنڈری کیچ سمجھ کے کیچ کر لیا۔ پچھلے 1 سال سے کوئی لاکھ کروڑ بار سن چکا ہوں کہ بہت خراب ہوں میں، لیکن آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ واقعی میں کس حد تک خراب ہوں۔ وہ معنی خیزی میں کہتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ عشتے کی چھٹی حرکت میں آئی اور وہ فوراً لہنگا دونوں ہاتھوں میں تھامے بیڈ کے دوسری طرف اتر گئی۔ دیکھیں شاہ، اگر آپ نے مجھے تنگ کیا تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کے کرانے لگی۔ ڈرامے باز لڑکی۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ سے اس تک پہنچا مگر وہ چھلانگ لگا کے دوبارہ بیڈ پہ چڑھ گئی۔ شاہ، میں بابا کو آواز دے رہی ہوں، انسان بن جائیں۔ عشتے نے اسے ڈرانا چاہا۔ کل بھی میرے ساتھ ڈرامہ کیا تھا نا تم نے؟ کس قدر معصوم ہوں میں، تمہارے ڈراموں میں آ جاتا ہوں۔ اور یہ بابا کی تڑیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ میرے بابا ہیں۔ ایک بار سو گئے تو ڈھول لے کے سر پہ کھڑی ہو جاؤ، نہیں اٹھنے والے۔ شاہ کو چکر دے رہی ہو میسنی؟ ہاں، آپ نے مجھے میسنی کہا؟ وہ دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھ کے ڈرامائی انداز میں آنکھیں بھاڑنے لگی۔ ذرا ترس نہیں آیا مجھ پہ؟ ہائے شاہ بیچارہ، جانے شاہ کے ہاتھوں الو بن گیا۔ مگر اب اور نہیں۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھا اور اس کا لمبا دوپٹہ تھام کے اس کی جائے فرار مسدود کر دی۔ اب وہ مکمل طور پر شاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ شاہ، جی جانے شاہ، میرے سر میں واقعی درد ہے۔ اب وہ بیڈ سے اتر کے کارپیٹ پہ بیٹھ گئی۔ یہ تو طے تھا کہ فرار اب ممکن نہ تھی۔ عشنے، شاہ آپ ہی میرا یقین نہیں کریں گے نا تو کس دن سچ مچ مجھے کھو بیٹھیں گے۔ آنکھوں میں آنسوں کی ہلکی سی لکیر نے شاہ کے دل کو سہما دیا تھا۔ عشنے چپ۔ وہ اس کے پاس فرش پہ بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے گالوں پہ رکھے۔ پاگل آنکھوں والی لڑکی کے آنسوؤں کے آگے شاہ پھر ہار گیا، اور اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ سید سکندر شاہ کو اشنال سید کے صدقے وار کے پھینک دیتا۔ رات کی کسی پہر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی پہاڑ تلے دبا محسوس کیا۔ شاہ کیپٹن ہونے کے ساتھ ساتھ باڈی بلڈر بھی تھا جس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ شاہ کا سر اس کے کاندھے کو ٹچ کر رہا تھا۔ وہ کسی جن کے قبضے میں ہے، نیلی آنکھوں والے جن کے۔ اس جن کا ایک بازو اٹھانا اشنال جیسی نازک تتلی کے لیے ناممکن تھا۔ وہ مسکرائی۔ کیسا جن تھا جس کی قید میں رہ کر بھی وہ نازک تتلی مسکرا رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے شاہ کے بالوں کو چھیڑا جنہیں اس نے کبھی بے ترتیب نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہہ سکتی تھی بلا شبہ الجھے بالوں کے ساتھ بھی اس کی خوبصورتی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ واقعی بلا کا حسین تھا۔ اس کی پلکیں بہت لمبی تھیں، وہ آج پہلی بار نوٹ کر رہی تھی۔ اسے کسی مصنوعی لیشز کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ پہلی بار شاہ کو غور سے دیکھ رہی تھی، اور ایسا وہ صرف شاہ کے سوتے میں ہی کر سکتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر شاہ کو دیکھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ ذرا سا کسمسایا اور اپنا چہرہ اس کی نیک بون پہ رکھ دیا۔ اس کا سانس کچھ دیر کو بند ہوا مگر پھر اس نے شاہ کے بالوں سے اٹھتی خوشبو کو سانسوں میں محسوس کیا اور گنگنائی، تو ملا ہے تو احساس ہوا مجھ کو، یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے۔ یہ سالار زئی کی حویلی کا منظر تھا جہاں سے ابھی ایک چھوٹی سی ننھی روتی ہوئی نکلی تھی۔ گھر کے اندر ایک 5 سال کا بچہ فٹ بال سے کھیل رہا تھا اور اس کی ماما اس سے پوچھ رہی تھی، بیٹا انایا بیبی کیوں روئی ہیں، کیا کہا آپ نے ان سے؟ اور وہ 5 سال کا بچہ لہجے میں بے پناہ بیزاریت لیے بولا، ماما میں نے انایا سے دوستی ختم کر دیا۔ مگر کیوں بیٹا؟ ماما انایا گندی بچی ہے، میں نے فریشے سے دوستی کر لی ہے۔ اب وہ فخر سے اپنا خیال بتا رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے زئی نے اپنے بیٹے کا آخری جملہ سنا اور بیوی کو مسکراہٹ پاس کی۔ اس کی بیوی اسے دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا کس کا ہے؟ 2 سالہ بچہ گردن اکڑا کے بولا، سالار زئی کا، اور اپنے بابا کے بازو میں چھپ گیا۔ پورے گھر میں سالار زئی کا قہقہا گونجا۔ شاید ٹھیک کہتے ہیں، کچھ فیصلے زمین پر نہیں ہو پاتے، انہیں آخری دن کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، یا اولاد کے ذریعے اس کا مکافات عمل ہوتا ہے، اور شاید زئی کا مکافات عمل اس کے بیٹے کے ذریعے ہونے والا تھا۔
ایبٹ آباد شہر ختم ہوتے ہی ایک قبرستان آتا تھا جس کے داخلی دروازے پر آخری آرام گاہ کا بورڈ چسپاں تھا۔ عموماً قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے، مگر آج شب قدر کی شام تھی۔ شاید اس لیے بہت سارے لوگ اپنے پیاروں کی قبر پہ پھول چڑھانے اور فاتحہ پڑھنے آئے تھے۔ پھولوں اگر بتیوں کی خوشبو سارے قبرستان میں پھیلی تھی۔ بہت ساری پکی ماربل لگی قبروں کے بیچ ایک چھوٹی سی قبر تھی۔ دیکھنے والوں کو اس قبر پہ لگی ننھی تتلی کا گمان ہوتا تھا۔ ننھی قبریں تو اور بھی تھیں، مگر اس قبر پہ لگی تختی پر لکھا نام پاگل آنکھوں والی لڑکی لوگوں کو رک کر اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس نام کی قبر شاید آج سے پہلے کبھی نہیں بنی تھی۔ ابھی ایک کپل جاتے ہوئے اس قبر کے پاس ٹھہرا۔ قبر کی تختی پہ لگی گرد جھاڑی قبر پہ پڑے مرجھائے ہوئے پھولوں کو سمیٹ کر ان کی جگہ تازہ گلابوں کے پھول سجا دیے۔ آج ہی نہیں، یہاں سے گزرنے والے اکثر لوگ اس ننھی تتلی کی قبر پر پھول چڑھاتے اور فاتحہ خوانی کر جاتے تھے۔ گورکن کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس قبر میں کسی مردہ انسان کا جسم نہیں، بلکہ کسی زندہ انسان کی محبت کی باقیات دفنائی گئی تھیں۔ وہ آج بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اگر ہر انسان اپنی محبت کی باقیات اسی طرح دفن کرتا رہے تو دنیا کی زمین باقیات محبت کے قبرستانوں کے لیے کم پڑ جائے۔ قبرستان کے بیچوں بیچ بنی ننھی قبر پہ لگی پاگل آنکھوں والی تختی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور اچھی لڑکیاں اپنی قدر نہیں کرتیں یہاں تک کہ وہ گلنے سڑنے لگتی ہیں۔ کچھ اشنال کی طرح گلنے سڑنے کے بعد شاہ جیسی محفوظ پناہوں میں آ جاتی ہیں، تو کچھ پاگل آنکھوں والی لڑکی کی طرح ایسی زندہ قبروں میں دفن ہو جاتی ہیں۔ کسی کو راستے مل جاتے ہیں تو کوئی دیر کر دیتا ہے۔ قبر کی تختی بول رہی تھی، دیکھو میں پاگل آنکھوں والی لڑکی جانے شاہ۔ جی شاہ، یار میں مس کر رہا ہوں ان ٹیکسٹ میسیجز کو، ریسیور سے اٹھتی ان روٹھی کالز کو، اور خاص کر اس ٹوں کال ڈسکنیکٹڈ کو۔ شاہ بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹا ہاتھ میں سیل فون گھماتے اشنے سے مخاطب تھا، جبکہ وہ خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں پہ برش کر رہی تھی۔ آئینے میں نظر آتے شاہ کے عکس کو دیکھ کر اس نے کچھ سوچا اور پلٹی۔ شاہ، آپ نے ڈریس چینج نہیں کرنا؟ کرتا ہوں۔ وہ اٹھا اور باتھ روم میں بند ہو گیا۔ اشنے نے سیل اٹھایا اور چپکے سے روم سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر میں وہ شاور لے کے نکلا تو اسے غائب پا کے پریشان ہوا۔ بستر پہ پڑا سیل پر شاہ کالنگ پر پہلے وہ مسکرائی، پھر گرین سرکل کو اوپر کی جانب پش کیا۔ کہاں ہو تم؟ گیسٹ روم میں۔ بریکٹ بڑے مزے سے جواب دیا گیا۔ واٹ؟ گیسٹ روم میں؟ مگر کیوں؟ وہ چیخا۔ میں نے سوچا آپ میری ہر خواہش بن کہے پوری کر دیتے ہیں، تو مجھے بھی آپ کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہیے نا۔ ہاں تو اس کے لیے گیسٹ روم میں جانے کی کیا تک تھی؟ وہ روم سے نکل کے سیڑھیوں تک پہنچا۔ تک ہے نا، ابھی آپ کو یاد آ رہی تھی نا ٹیکسٹ میسیجز اور خاص کر ٹوں کال ڈسکنیکٹڈ کی، تو بس یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا۔ اب خوش ہے نا آپ؟ کوئی ضرورت نہیں ایسے فضول آئیڈیاز کی، واپس آؤ فوراً۔ نہ بابا نہ۔ وہ سیڑھیاں اتر کے گیسٹ روم تک آیا، ہینڈل گھمانے پہ لاک اس کو منہ چڑھانے لگا۔ گیٹ کھولو۔ آپ ہی نے کہا تھا نا شاہ کے اشنال سید ایک بار جو دروازہ بند کر لیں اسے کھولنا نہیں چاہیے، سو اب یہ دروازہ صبح سے پہلے نہیں کھلے گا۔ باہر کھڑا شاہ اپنا سر پیٹ کے رہ گیا۔ جانے شاہ، میں نے تم کو سر پہ چڑھا کے برا کیا ہے۔ خیر اب کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمز۔ اشنے جانے شاہ، ٹوں کال ڈسکنیکٹڈ۔ یہ آواز اور الفاظ اب اسے زہر لگ رہے تھے۔ اس نے دانت پیسے اور بند دروازے کو گھور کے بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ ساتھ واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ ٹائپ کیا، کل پوچھتا ہوں تمہیں باندری میسنی چھپکلی۔ دوسری طرف سے رپلائی فوراً آیا، کل نہیں 1 مہینے بعد، لمبے دانتوں والے خرگوش۔ ساتھ میں زبان نکالتا ایموجی۔ اسے یاد آیا کل تو اس نے ایئر بیس واپس جانا تھا۔ اس کا دل کیا اپنی زبان کاٹ لے یا گیسٹ روم کا دروازہ توڑ دے۔ وہاں وہ مزے سے بستر پہ لیٹی سیل فون پہ شاہ کی آئی ڈی پہ ہنسی سے آنسو نکل آنے والا ایموجی 10 بار بھیج رہی تھی۔ اب آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کے سوا شاہ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔
ہر کسی کو زندگی میں شاہ جیسا چاہنے والا نہیں ملتا، ہر کسی کی زندگی میں خوشیاں ایسی دستک نہیں دیتی۔ کچھ لوگ اس اذیت میں زندگی گزار دیتے ہیں، کچھ لوگ کسی کی زندگی میں داخل ہو کر بھی اپنی پرانی محبت کو نہیں بھول پاتے، اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ ناول ان لوگوں کے لیے لکھا ہے، خاص کر ان لڑکیوں کے لیے جو کسی غیر شخص پہ اس قدر یقین کر لیتی ہیں کہ اپنی محبت میں اندھی ہو جاتی ہیں، پھر اپنی تباہی پر ساری زندگی آنسو بہاتی ہیں۔ جانتی ہوں محبت کی نہیں جاتی، یہ خود ہی ہو جاتی ہے، مگر محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ محبت وہی سچی جو پاک ہو، جو آپ کے محرم سے ہو، اور اگر محرم نہ ہو تو جلد سے جلد اس رشتے کو نکاح جیسے پاک رشتے میں باندھ دیا جائے، نہ کہ محبت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ صحیح اور غلط کی پہچان بھول جائے۔ اس شخص کی ہر جائز ناجائز خواہش پہ مر مٹنا محبت نہیں، بلکہ سراسر پاگل پن ہے۔ پھر اس ہوس پرست شخص سے جب دھوکہ ملتا ہے تو ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، خود کو اذیت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا۔ غیر محرم سے محبت بھی تو ہم ہی کرتے ہیں نا، کسی پہ اندھا یقین بھی تو ہم ہی کرتے ہیں نا، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کے پورا پورا دن، پوری پوری رات غیر شخص سے باتیں بھی تو ہم ہی کرتے ہیں نا، اپنے اللہ کی بنائی گئی حدود بھی تو ہم ہی توڑتے ہیں نا۔ محبت جیسے پاک رشتوں کے تقاضوں کو روند کر اندھے ہو کے آگے بھی تو ہم ہی نکلتے ہیں نا، اپنے محرم کی امانت میں خیانت بھی تو ہم کرتے ہیں نا، تو پھر ان گناہوں کی سزا بھی تو ہمیں ہی ملنی چاہیے نا۔ ہم اس کے حقدار ہوتے ہیں، کس بات پہ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں؟ کیا اس نے تمہیں روکا نہیں؟ کیا اس نے نامحرم سے رشتہ بنانے سے منع نہیں کیا؟ تو پھر کس بات کا شکوہ؟ جانتی ہو اس اذیت کو برداشت کر پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بھٹک جاتا ہے انسان، مگر اتنا بھی نہ بھٹکے کہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں تباہ کر دے۔ جب اللہ پاک نے ہمارے لیے ہم سفر چن رکھا ہے تو ہمیں کیا ضرورت اس کی بنائی گئی حدود توڑنے کی؟ جو ہمارا ہے وہ ہمارے ماں باپ تک پہنچا دیا جائے گا اور عزت سے لے جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سچی محبت کی، پھر ہم کیوں نہیں ایک ہوئے؟ وہ اس لیے کیونکہ تم اپنی سچی محبت میں اس قدر ڈوب گئے تھے کہ اللہ پاک کو ہی بھول گئے، تو خدا نے تمہیں اسی کے ہاتھوں توڑا، اور پھر تمہیں دو راستے دیے، ایک اچھا جو اس کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا برا جو تم کسی اور غیر محرم پر بھروسہ کر کے، اس کا یقین کر کے اس کا ہاتھ تھام لیتے ہو، اور پھر ساری عمر سکون کی تلاش میں رہتے ہو۔ اور جو اللہ کا راستہ چن لیتا ہے اس کے دل میں اللہ اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ دراصل وہ خود نہیں چنتا، جس کی محبت سچی ہو نا تو اللہ پاک اس کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، اور پھر عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر شروع ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کے دل پہ اللہ کی سچی محبت اتر جاتی ہے۔ وہ اس سے پہلے اللہ کی سچی محبت وہ اثر کرتی ہے جو اس سے پہلے نہیں کرتی۔ سکون صرف محرم کی محبت میں ہے۔ غیر سے محبت کر کے خدا را اپنی زندگی کو وہ داغ مت لگاؤ جو بات میں اتر پانا مشکل ہو۔ ساری زندگی اس بات کا ڈر رہے کہ اگر میرے شریک حیات کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ تم یقین تو کر لیتی ہو، مگر تم کیا جانو کہ وہ شخص انسان کے روپ میں بھیڑیا ہے۔ اشنال گوشاں جیسا ہم سفر ملا جو اس کے درد کو مٹا گیا، مگر ضروری نہیں ہر ایک کا نصیب اشنال جیسا ہو۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel پاگل آنکھوں والی لڑکی. Overall it was a good read. بس کچھ repeated dialogues تھے، یا تھوڑا سا مجھے لگا سٹوری کو غیر ضروری ایکسٹینڈ کیا گیا تھا۔ ناول اچھا تھا، مورل لیسن بھی اچھا تھا، ظاہر ہے آف کورس، بٹ یا مطلب میں نے اپنا فیڈ بیک دے دیا، آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کس نہ بھولے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.